नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली, अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन, रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बला, आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। हम बहुत बड़े काम और बहुत बड़े मकसद के लिए बैठने लगे हैं। या रब्बुल आलमीन हमारी मदद फरमा, हमारे सीने खोल दे, हमारी ज़ुबानें खोल दे या रब्बुल आलमीन, और हमारे ज़हनों को खोल दे या रब्बुल आलमीन। बहुत बड़ा काम है, हमारी कोई तौफीक ताकत नहीं है, कोई कुव्वत नहीं है, सारी तौफीक तेरी है, सारी ताकत तेरी है या रब्बुल आलमीन। हमें हक कहना सिखा और हक की बात करना सिखा, और हक के अलावा अगर हम कुछ कहें तो या रब्बुल आलमीन हमें अव्वल तो हम कहीं ना, और अगर कहीं गलती हो जाए हमें माफ़ फरमा देना। रमज़ान है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह के हम और आप आज इस वक्त मौजूद हैं, और ये रमज़ान हमारी किस्मत नसीब में है। अल्लाह करे हो, ज़िंदगी का कुछ पता नहीं, अल्लाह करे कि ये जिंदगी, और बड़े लकीस्ट वो लोग हैं जो इस रमज़ान को पाते हैं। इस रमज़ान के बारे में अगर हम देखें कि ये रमज़ान क्या है, कैसा, हम सब जानते हैं। हमें इसके बारे में बहुत अल्हम्दुलिल्लाह ये पता है कि रमज़ान जो है ये एक बरकतों वाला, बड़ा तकद्दुस और अज़मत वाला महीना है, और बरकतों वाला, शान वाला, उम्मत की बख्शिश का महीना, जहन्नुम से निजात का, जन्नत जिसकी हमें ज़रूरत है उसकी पुकार का, और रज़ा इलाही का, और सदका खैरात का महीना, और आसमानों पर इस्तकबाल किया जाने वाला महीना है, और लैलतुल क़द्र इत्तिकाफ़ का महीना, और क़ुर्ब इलाही का महीना, और सबसे बड़ी बात नज़ूल कुरान का महीना। हम सब जानते हैं कि महीना नज़ूल कुरान का है। अगर हम ज़रा पीछे से जाके देखें तो सूरह तौबा में आप देखें कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि महीनों की तरतीब अल्लाह ताला ने शुरू से ऐसे ही रखी। जब कायनात को अल्लाह ताला ने बनाया तो उसी वक्त अल्लाह ताला ने जो महीनों की तरतीब थी वो यही थी जो है, और रमज़ान पहले भी था। अल्लाह ताला ने ये सब कुछ जो कायनात बनाई थी तो सब कुछ ये पहले से सोच रखा था, कौन होगा, क्या होगा, कैसे होगा। आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करना, फिर अल्लाह तक अंबिया का सब फैसले हो चुके थे। तो ये इस कुरान और इस रमज़ान के भी फैसले हो चुके थे। तो ये हम सब जानते हैं कि रमज़ान जो है शुरू से ही बड़ी अज़मतों और उस वाला महीना है, और बहुत से मामलात अगर हम पीछे जाके देखें, इस वक़्त हमारे पास टाइम नहीं कि तारीख में आपको जाके बताएँ कि बहुत से काम इस रमज़ान में ही अंजाम पाए हैं। लेकिन हमारे लिए अगर हम आज देखने की बैठे, आज हम बैठे हैं इस्तक़बाल रमज़ान के लिए कि रमज़ान आ रहा है, तो रमज़ान से पहले हम सब जानते हैं कि शाबान आता है। तो शाबान की तैयारी, आपको पता है कि रमज़ान के साथ शाबान मुंसलिक है, और अल्लाह ताला ने फरमाया कि रमज़ान अल्लाह का महीना है और शाबान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महीना है। इस महीने को अल्लाह ने के हम उसमें हदीस के मुताबिक देखें तो अल्लाह के ने फरमाया इस रमज़ान की उसमें फ़ज़ीलत, रमज़ान की फ़ज़ीलत और शाबान की। आप देखें कि शाबान में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत रोज़े रखा करते थे, ठीक है? और इबादत की तरफ ज़्यादा माइल हो जाते थे। तो इससे बहुत सी बातें ली जाती हैं, बहुत सी बातें हमें पता चलती हैं। बहरहाल हम सब जानते हैं कि शाबान एक तैयारी का महीना है। जैसे कि अल्लाह ने फरमाया कि ए लोगों, तुम पर एक महीना साया फगन होने वाला है। एक महीना जो आने वाला है उसका क्या है, एक साया आने वाला है, वो यानी क्या है, रमज़ान का महीना। शाबान में रमज़ान का कमिंग का, जैसे बारिश से पहले बादल आते हैं, इस तरह एक शाबान आया है जो हमें बताने आया है कि रमज़ान आने वाला है, एक बड़ा बबरकत महीना आने वाला है, उसकी तैयारी। अब अगर हम तैयारी में देखें तो हमारे यहाँ तैयारी, हर फंक्शन की तैयारी होती है। आप सोचें, ठीक है? 2 तरह से हमें पता चलता है तैयारियों का। एक हम देखते हैं, अगर हम देखें तो कुछ होते हैं अकली दलाइल, और कुछ होते हैं किताबी दलाइल, ठीक है? किताब से दलाइल हमें मिलते हैं, कुछ हमें अकल से दलाइल मिलते हैं। तो अकल से अगर हम दलाइल देखें ना अपने, तो हमें अपने इर्द गिर्द रोज़मर्रा की चीज़ें नज़र आती हैं। रोज़मर्रा की चीज़ें क्या हैं?
ہماری شادیاں، ہمارا کوئی کام بغیر تیاری کے ہوتا ہے؟ خود سوچیں، ہمارے بچے پیدا ہوتے ہیں ہم تیاریاں شروع کر دیتے ہیں، ہے یا نہیں ایسا؟ آپ خود سوچیں، جب بچے پیدا ہوتے ہیں ہم فوراً اپنی تیاریاں شروع کر دیتے ہیں، بچے کے پیدا ہونے سے پہلے تیاری، آج تو بچے کے پیدا ہونے سے پہلے اس کے اسکول کی تیاری، اس کی کالج کی تیاری، ہم سب جانتے ہیں کتنی تیاری ہے ہماری۔ اور پھر ہم وہ قوم ہے جو شادیاں بڑی تیاریوں سے کرتے ہیں۔ آپ خود سوچیں، ہماری شادیوں کی تیاریوں کا عالم تو یہ ہے کہ سالہ سال سے ہماری تیاریاں پہلے تو ہوتی ہیں، فلاں جگہ کرنی ہے، فلاں جگہ کرنی ہے، نہیں اس سال بک ہو رہا، ہم اگلے سال کر لیں گے، شادی کی تیاری بڑی زبردست۔ اور پھر ہمیں آج کل تو بہت زیادہ جو بتایا جا رہا ہے ہمیں، جس کا ہمیں پہلے پتہ نہیں تھا، بڑھاپے کی تیاری۔ آپ غور کریں، آج ہمارا نیٹ بھرا پڑا کہ مینو پاز آ رہا ہے، مینو پاز آ رہا ہے، پہلے ہمارے ماؤں کو پتہ ہی کوئی نہیں تھا مینو پاز بھی کوئی چیز، اور آج تو اتنی تیاری، مطلب ہمیں ہر چیز کی تیاری ہے، ٹھیک ہے، نہیں تو موت کی تیاری نہیں ہے، ایسا ہے کہ نہیں؟ ہمیں شعبان میں اللہ نے بتایا کہ تیاری کرنی ہے، تو آپ سوچیں، ایک ہوتا ہے مومن، ایک ہوتا ہے مسلمان۔ مسلمان کون ہوتا ہے؟ جس نے خالی کلمہ پڑھا ہوتا ہے، جیسے ہم، جیسے بائی چانس اللہ نے ہمیں مسلمان گھروں میں پیدا کر دیا، ہم مسلمان ہو گئے، اور ڈاکٹر سار احمد بہت اچھی بات کہتے ہیں کہ ہم لوگ 75% جو ہے ہندوؤں میں رہ کے ایسی حرکتیں کرتے ہیں، اور ویسے ہم مسلمان ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہیں اور پیدا کر دیتا تو پتہ نہیں پھر ہمارے ساتھ کیا ہوتا۔ بہرحال آئے اللہ کا بڑی ہم پہ کرم رحم ہے کہ اللہ نے ہمیں مسلمان گھر میں پیدا کر کے ہمیں مسلمان بنا دیا۔ ایک مسلمان ہوتا ہے، پھر ایک ہوتا ہے مومن۔ مومن وہ ہوتا ہے جس کے دل کے اندر ایمان چلا جاتا ہے، اس نے خالی کلمہ زبان سے نہیں پڑھا، اس نے دل سے پڑھا، اور پھر اس دل، جب دل کو کوئی چیز بھا جاتی ہے، آپ خود سوچیں پھر ہم کیا کرتے ہیں، یہ مجھے بھا گئی ہے، یہ مجھے پسند آ گئی ہے، اب میرے سارے کام اس کے مطابق ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ہم عورتوں سے زیادہ اس بات کو کون جانتا ہے جن کو شوہر بھا جاتے ہیں شادی کے بعد، اور پھر کیا ہوتا ہے؟ ہمارے سارے کام اس کے مطابق ہی ہوتے ہیں، نہیں ہوتے تو پھر لڑائیاں ہوتی ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ یہی چاہتے ہیں۔ اگر ہم دیکھیں آج ہمارے مومن کا، جو مسلمان ہے، وہ کس طرح سے اپنی تیاری کرتے ہیں اپنے اس کی رمضان کی، اور غیر مومن کیسے کرتے ہیں؟ غیر مومن میں سے کو اس کو نہ کہیں جو غیر مسلم ہے، ایک مومن ایک غیر مومن ہے، ٹھیک ہے؟ ایک مومن وہ ہے جو کم از کم اپنی نماز ضائع نہیں کرنے دیتا، اس کی نماز ضائع نہیں ہوتی، وہ تہجد میں چاہے 2 ہی نفل پڑھے وہ اٹھ ہی جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ سوچیں اسے رمضان مشکل لگے گا، اس کو تیاری کی ضرورت ہے، تو پھر بھی جب اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ ان لوگوں کو، اپنے اہل و عیال کو، صحابہ کرام کو جو کہ نمازی بھی تھے، تہجد گزار بھی تھے، روزے بھی رکھ رہے تھے، انہیں کہا جا رہا ہے کہ تیاری کریں۔ تو ہم جیسوں کو تیاری کی ضرورت نہیں، ہاں ہم بھی تیاری کرتے ہیں، کرنی بھی چاہیے، میں یہ نہیں کہتی نہیں کرنی چاہیے، بہت سے لوگ سمجھتے ہیں شاید ہم یہ کہہ رہے ہیں اس کو تیاری نہ کریں، کھانے پینے کی تیاری، ہمیں سموسہ پکوڑوں کی تیاری باز نہیں آتی، چٹنیاں، سموسے پکوڑے، دماغ میں بیسن گھومتا رہتا ہے سارا وقت، ایسا ہے کہ نہیں؟ ہماری تیاریاں سچ نہیں تک کی مکمل ہوتی ہیں، اور بازار ہمارے سج جاتے ہیں، اور یہ بھی اللہ کا بڑا شکر ہے کہ ان دنوں مسجدیں بھی سج جاتی ہیں، اور آگے پیچھے ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا۔ تو یہ فرق ہے مومن اور غیر مومن میں۔ جو مومن ہے نا، اس نے مسجد کو سجانا ہے، سارا سال ہی سجانا ہے، اور جو غیر مومن ہے اس نے کوئی وقت موقع دے کے سجا لینا ہے، ایسے ہی ہے، اس نے جمعے کی نماز پہ چلے جانا ہے، اس نے عید کی نماز پہ جانا ہے اور رمضان شریف میں جانا ہے، اور عید کی نماز کے اگلے دن ہماری مسجدوں کا کیا حال ہونا ہے ہم سب جانتے ہیں۔ تو یہ مومن اور غیر مومن کا فرق، تیاری اور غیر تیاری۔ اب مطلب ہمیں تیاری کرنی ہے، اب اس بات سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اللہ نے کس قدر تیاری کرتے تھے، اور آپ ان کا درجہ دیکھیں، پھر آپ صحابہ کرام کا درجہ دیکھیں جنہیں تیاری کا حکم دیا جا رہا ہے۔ تو تیاری کس چیز کی کرنی ہوتی ہے؟ قلبی بھی، ذہنی بھی، جسمانی بھی۔ آپ غور کریں، اگر ہمیں ایکسرسائز کی عادت نہ ہونا، اور ڈاکٹر کہہ دینا کہ واک کرنی ہے، آپ سے واک نہیں ہوتی، 4 قدم پر آپ تھک جاتے ہیں، تو جن کو نماز کی عادت نہیں ہوتی، جن کو جاگنے کی عادت نہیں ہوتی، وہ کیسے جاگیں گے؟ وہ کیسے نماز پڑھیں گے؟ اور پھر
جن کو کھانے کی ہم جیسوں کو اتنی عادت ہوتی ہے، 3 ٹائم کھانا نہ ملے، تو وہ تو پھر بھی ہمارے بندے رکھ لیتے ہیں روزہ. ہم جانتے ہیں ہمارے بندے روزہ رکھ لیتے ہیں، مگر وہ تیاری کے ساتھ نہیں ہوتا. ہر کام جو تیاری کے ساتھ ہوتا ہے وہ بڑے لیول کا ہوتا ہے. ہمارا جب کام کچھ اچھا نہیں، ہم کہتے ہیں ہم تیاری نہیں تھی نا اچھی. تو دراصل اللہ نے شعبان کے لیے فرمایا کہ تیاری کر لو کہ تم پر ایک بڑا ہی بابرکت مہینہ سایہ فگن ہے. ابھی سایہ ہے، اس وقت ہم سب سائے میں ہیں، آگے رمضان آ رہا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت جو حدیث ہے وہ مروی ہے حضرت سلمان فارسی سے. رمضان کی فضیلت میں فرماتے ہیں، روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے شعبان کے آخری دن خطبہ دیا، فرمایا اے لوگو تم پر عظمتوں والا مہینہ سایہ فگن ہے، وہ برکتوں والا مہینہ ہے، اس کی ایک رات 1000 راتوں سے بہتر ہے. اس نے اس ماہ کا روزہ فرض کر دیا اور روزہ رات اور راتوں کا اور روزے کی راتوں کا قیام تم پر چھوڑ دیا. مطلب روزہ فرض ہے، قیام تمہاری مرضی پر. یہ ہم سب جانتے ہیں، ہمیں سختی نہیں کی گئی ہے. انشاءاللہ اس پر بھی ہم بات کریں گے. بہرحال شروع کرتے ہیں روزے کو. پہلے ہم کہ یہ روزہ کیا ہے، کیسے ہے. تو پہلے تو آیت سورۃ البقرہ کے ہم دیکھتے ہیں. یہ رکوع نمبر ہے، اس رکوع جو ہے 23 ہے اور دوسرے پارے میں ہے سورۃ البقرہ کے میں 183 سے لے کے تقریباً یہ پورا ایک رکوع ہے جو کہ روزوں پر ہے. اور نماز قرآن میں جگہ جگہ پر آپ کو ملے گی، نماز اور زکوٰۃ، نماز اور زکوٰۃ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نماز پڑھو میرے سے جڑ جاؤ، اور زکوٰۃ دے کے میرے بندوں سے جڑ جاؤ. اور جو روزہ ہے نا وہ ایک ہی جگہ پہ قرآن میں ہے. حالانکہ حج آپ دیکھیں مختلف جگہ پہ آپ کو ملے گا، لیکن روزہ صرف ایک ہی جگہ پر ہے. اور اس کی امپورٹنس بھی، اس کے باقاعدہ روزہ میں اللہ تعالیٰ نے جو سب سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس میں 183 نمبر آیت، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے لوگوں جو ایمان لائے، سب سے پہلے ایمان والوں سے بات ہو رہی ہے. ایمان والے ہی مومن ہوتے ہیں. اللہ کرے کہ سلم سے بنتا ہے. میں انشاءاللہ تعالیٰ یہاں بورڈ رکھوں گی اور آپ کو میں سمجھاؤں گی کہ مسلمان کا روٹ ورڈ ہی الگ ہے. سلم، سلم کا مطلب ہوتا ہے سر تسلیم خم کر دینے والا، سر کو جھکا دینے والا. وہ مسلمان ہو جاتا ہے، وہ فرما بردار ہو جاتا ہے. مسلمان کا مطلب فرما برداری کرنے والا. اس نے فرما برداری کر لی، اس نے مان لی. لیکن ایمان والا تب ہوتا ہے جب وہ کہتا ہے میرے سارے ہر چیز میں میں ہوں، بس میرا رب ہے، ہر چیز میں اس کی مرضی ہے. تو ایمان والا ہوتا ہے. تو ان ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، کتبہ جب لکھ دیا جاتا ہے. کتبہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لکھ دینا. لکھا کیا جاتا ہے آپ کو پتہ ہے؟ جب تک لکھت پڑھت نہیں ہوتی ہم مانتے نہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں آیت دین میں کیا کہا؟ جب تم کوئی قرض لیا کرو لکھ لیا کرو. جب لکھ لیا جاتا ہے فرض ہو جاتا ہے، حق ہو جاتا ہے، گواہی ہو جاتی ہے. تو جہاں بھی قرآن میں کتبہ آ جاتا ہے لکھا ہوا، اس کا مطلب ہے کہ فرض پکا ہو گیا. پھانسی کی سزا جب دی جاتی ہے تو جو ہوتے ہیں نا جج، لکھ دینے کے بعد نب بھی توڑ دیتے ہیں. لکھ دیا گیا، فرض ہو گئی، اب اس سے آگے بات ہی کوئی. تو اس کا مطلب ہے کتبہ لکھ دیا گیا. پتہ نہیں کب سے لکھ دیا گیا ہوا ہے، لکھ دیا گیا اوپر تمہارے الصیام، روزہ. انشاءاللہ روزے کو بھی دیکھیں گے کیا ہے، کیسے ہے. سیام کیا ہے، صوم کیا ہے، یہ بھی فرق ہے. انشاءاللہ یہ بھی آپ کو بتائیں گے. کما کتب علی الذین من قبلکم، اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں مومنو تم پر روزہ فرض کیا ہے. آج کا نہیں ہے یہ، پہلے بھی امتیں رکھتی تھی، جیسے پہلے لوگ رکھا کرتے تھے. سب سے پہلا روزہ حضرت نوح علیہ السلام نے رکھا. اس کے بعد روزوں کی شروع ہوئی. روزے رکھے جاتے تھے، مختلف ٹائپس تھی مگر رکھے جاتے تھے روزے. ٹھیک ہے، تو جس طرح سے بھی روزوں کا کوئی نہ کوئی الگ ایک معاملہ تھا، لیکن روزے رکھے جاتے رہے ہمیشہ سے. لعلکم تتقون، وجہ اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے کہ وجہ کیا ہے روزہ رکھنے کی. وجہ روزہ رکھنے کی یہ ہے کہ تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ. تقوی تقوی کیا ہے؟ انشاءاللہ تقوی پہ بھی بات ہم کرتے ہیں، ہر چیز پر ہم انشاءاللہ بات کریں گے. اول چھوٹی سی بات اگر تقوی میں آپ کو کہی جائے، وقع اس کا روٹ ورڈ ہے، انشاءاللہ درمیان میں بھی بتائیں گے آپ کو. بچنا، ڈرنا، پرہیزگاری کرنا. تم پرہیزگار بن جاؤ. پرہیزگار بننا ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی کٹیا ڈال لیں، اور ہم شروع سے ہی سوچتے رہے کہ سارے رشتے ناطے چھوڑ کے ایک طرف کے نکل جائیں، کوئی بس ہم تقوی والے بن جائیں. اور جو تقوی والا بن جاتا ہے، آپ غور کریں ہمارے ہاں تقوی والا بننے کے بعد
موسٹلی لوگ جو کیا کرتے ہیں کہ تقوی والا بن جانے کے بعد نا اپنے آپ کو بالکل الگ تھلگ کر لیتے ہیں، بڑے پاک پاکیزہ ہو گئے ہیں، تسبیح ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے. یہ تقوی والا نہیں ہوتا. تقوی کا مطلب ہی کچھ الگ ہے. تقوی کا ایک چھوٹا سا آسان سا میننگ بتاؤں، بچے سے بھی سمجھ جائیں. لاپرواہیاں چھوڑ دینا، بے پرواہیاں چھوڑ دینا، غفلتیں چھوڑ دینا، ہے نا. آپ دیکھیں کہ یہ جو تقوی ہے نا، اگر ہم لاؤبالی پن چھوڑ دینا، سنجیدہ ہو جانا. آپ یہ دیکھیں ہم لاؤبالی رہتے ہیں، سنجیدہ رہتے ہیں کہ اب اللہ تعالی روزہ کیوں رکھا ہے. اگر ایک گھر میں بھوک آ جائے، آپ دیکھیں سارے سنجیدہ ہو جاتے ہیں. غور کریں کہ روزے کا بھی مقصد تقوی لانے کا مقصد. اب ہم نے روزے کو اور تقوی کو بھی سمجھنا ہے کیسے، یہ کس طرح سے ہوتا ہے. اور بھوک بہت بڑی چیز ہے. آپ یقین کریں صرف اللہ تعالیٰ نے میں لمیٹڈ سے ٹائم میں بھوکا رکھا ہے تقوی سمجھانے کے لیے، اور بھوکا رکھ کر بتا رہا ہے کہ سنجیدہ ہو جاؤ، تقوی تمہارے اندر آ جائے. تو یہ سنجیدگی لانے کے لیے، آنے والی وقت کی ذلت سے بچانے کے لیے ڈاکٹر بھی ہمیں کہتے ہیں. ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر کہتا ہے جی پرہیز کر لو، شوگر ہو گئی پرہیز کر لو، تمہاری نالیاں بند ہو گئی ہیں، چکنائی سے پرہیز کر لو. ڈیفینیٹ کہتا ہے، ورنہ آنے والے وقت میں میں بھی ذلیل کروں گا، دوائی نہیں کھا کر آؤ گے اور خود بھی ذلیل ہو گے. تو ہمیں اللہ تعالیٰ تقوی دے کے کیا، روزہ دے کے کہہ رہے ہیں تقوی کر لو، سنجیدہ ہو جاؤ زندگی کے ساتھ. یہ پورا سال تم لاپرواہیوں بے پرواہیوں میں گزر کر آ رہے ہو، یہ کچھ ایک رمضان کے روزے سنجیدگی کے ساتھ رکھ لو، تھوڑے سنجیدہ ہو جاؤ تاکہ تمہیں پتہ چل جائے کہ زندگی کا مقصد کیا ہے جس کو تم بھولے بیٹھے. ٹھیک ہے جی. تو انشاءاللہ تعالی ہم آگے روح کے ساتھ بھی دیکھیں گے. دوسرا اگر میں آپ کو اور بڑے لوگوں کے لیے تھوڑا سا بتا دوں، تقوی کیا ہے؟ احساس ذمہ داری. آپ غور کریں، پورے گھر کے اندر ایک باپ کو احساس ذمہ داری ہوتی ہے یا ماں کو ہوتی ہے، ورنہ پورا ٹبر ایسے بیٹھا ہوتا ہے، پورا خاندان بیٹھا ہوتا ہے، کسی کو احساس ذمہ داری نہیں ہوتی. لیکن 4 دن باپ کما کر نہ لائے نا، بھوکا رہنا پڑے نا، سب کو سب ذمہ دار ہو جاتے ہیں. لاؤ بالیاں ختم، احساس ذمہ داری شروع. چھوٹے چھوٹے بچے بھی کوشش کرتے ہیں کہ مالک کچھ کر لیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے بھوک اور پیاس کو لگا کر ہم لوگوں کو احساس ذمہ داری، لاؤ بالی پن ختم کر دو اور اٹھ جاؤ آنے والے وقت کی تیاری کے لیے. وہ آنے والا وقت مومن جانتا ہے اس کو کون، کوئی پتہ نہیں. موت کا وقت کوئی ہے ہی کوئی نہیں ہے. اور جنت اور جہنم کی تیاری ہم نے کرنی ہے. جہنم سے بچنا، جنت کی خواہش کرنا، جنت کی تیاری کرنا، یہی احساس ذمہ داری ہے. اور یہی احساس ذمہ داری تقوی ہے ہمارا. اور دوسری احساس ذمہ داری جس کو جنت پانی ہے، اس نے جنت والے کو خوش کرنا ہے. جنت جس کی ہے اس کو خوش نہیں کرنا، اس کی ناراضی سے نہیں بچنا. تو پھر یہ موٹا سا ورڈ بن جاتا تقوی، اللہ سے ڈرنا. ویسے اگر دیکھا جائے تو کوئی مشکل معاملہ نہیں ہے، یہ بہت ہی آسان معاملہ ہے. جیسے بیماریوں سے بچنے کے لیے آپ پرہیز کرتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، اور تقوی کا جو روٹ ورڈ کا میننگ آتا ہے وقا، ڈرنا، بچنا، پھر پرہیزگاری کرنا. ڈرنا کس سے ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے. بچنا کس سے ہے؟ اللہ کے غصے سے، اللہ کی نافرمانیوں سے. پرہیزگاری کس سے کرنی ہے؟ ہر اس کام سے جو اس رب کو ناپسند. تو پھر بالکل ڈاکٹر والا حساب ہے. گھر والے بھی ناراض ہو جاتے ہیں اگر پرہیز نہ کیا جائے، تو پرہیز کر لیں تو بچت ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ روزہ رکھوا کر بتا ہی رہے ہیں کہ تم پہلے نہیں ہو روزہ رکھنے والے، تم سے پہلے بھی روزہ رکھنے والے لوگ تھے اور روزہ رکھا جاتا تھا. اور اگر ہم پیچھے جائیں ذرا یہاں پر مدینہ میں، تو حتمی حکم جو آیا ہے روزے کا، 2 ہجری رمضان کے روزے فرض ہوئے ہیں. پہلے جو روزے رکھے جاتے تھے اگر ہم دیکھیں تو مدینہ جو عرب لوگ ہیں خود اس طرح سیریسلی روزے نہیں رکھا کرتے تھے. اگر تھا بھی کبھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وقت میں، تو آپ کو پتہ ہے 2600 سال گزر چکے تھے. 2000 تک تو پھر بھی کچھ اپنے دین پر رہے تھے، لیکن اگلے 600 سال انہوں نے برے حالات کر دی تھے دین کے. تو روزہ تو کہیں دور نکل چکا تھا. تو اس طرح سے اگر ہم مڑ کے دیکھیں تو یہ جو
سارے مسلمان جب ہجرت کر کے مدینہ آئے ہیں تو وہاں شریعت پوری ہوئی ہے، احکامات وہیں پہ سارے آئے ہیں، تو 2 ہجری میں روزہ آیا۔ اس سے پہلے جب اللہ کے مدینہ میں آئے تھے تو پہلے کون رہتے تھے؟ یہود وہاں پر موجود تھے، پہلی امت مسلمہ، تو وہ روزہ رکھتے تھے۔ ان کے پھر ان کا ایک گروہ عیسائی، یہودی اور عیسائی تھے تو امت ایک ہی، لیکن یہودی اور عیسائی تھے، یہود الگ طرح سے روزہ رکھتے تھے، عیسائی الگ طرح سے روزہ رکھتے تھے، تو یہ روزہ ان کا وہ بھی رکھتے تھے، لیکن ان کے روزے کا طریقہ کچھ اور تھا، ہمیں جب روزہ ملا ان کا طریقہ کچھ اور تھا۔ اب عربوں کی طرف آئیں، ایک مشرکین مکہ بھی تو تھے نا، وہ کیسے روزہ رکھتے تھے؟ وہ ان میں روزہ تھا جیسے قسم کھا لینی کہ میں یہ نہیں کھاؤں گی، یا اس طرح کی قسمیں کھا کے روزہ ٹائپ ایک چیز بنا لیتے تھے۔ بہرحال خود تو نہیں رکھتے تھے روزہ، اپنے گھوڑوں کو روزہ رکھواتے تھے۔ ان کے اونٹ جو تھے صحرائی جانور کہلاتا ہے، اونٹ سخت جانور ہوتا ہے، اور اونٹ بھوک برداشت کر سکتا ہے، ہم سب جانتے ہیں کتنے کتنے دن پانی کے بغیر رہ سکتا ہے، لیکن گھوڑا نازک جانور ہے ہماری طرح، ہم بھی گھوڑے ہیں اللہ تعالیٰ۔ سورت میں آتا ہے والعادیات صبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا، کہ گھوڑوں کو دیکھو ذرا، تو اللہ تعالیٰ نے گھوڑے جو ہے نا ہماری طرح سے نازک بنائے، انہیں وقت پہ کھانا چاہیے، پانی چاہیے۔ تو عربوں کا ایک کام تھا، انہیں جنگ لڑنے کے لیے نا اونٹ درکار نہیں تھے، انہیں گھوڑے چاہیے، تو گھوڑوں کو وہ کیا کرتے تھے؟ ان کا منہ بند کر دیا کرتے تھے، ان کو کھانا نہیں دیتے تھے، اور جس وقت بہت تیز ہوائیں گرم چلا کرتی تھی تو ان کا منہ بھی بند کر دیتے تھے، کھانا بھی نہیں دیتے تھے، اور انہیں سختی دیتے تھے تاکہ وہ سخت ہو جائے، اور ہم جب جنگ پہ جائیں تو یہ ہمارے کام ہے، کیونکہ اونٹ جلدی مڑ نہیں سکتا، اونٹ کے ساتھ ذرا مسائل تھے، تو یہ جانور لڑنے کے لیے بہترین ہے۔ تو اسی طرح اگر ہم یہاں دیکھیں تو ہم بھی اللہ تعالیٰ کے گھوڑے ہیں، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ تیار کرے۔ ہم کہاں سے گھوڑے ہیں؟ ہمارا گھوڑا کدھر ہے؟ نفس، نفس ہمارا گھوڑا ہے۔ اس نفس کو کنٹرول کرنے کے لیے، جسے ہم سیلف کنٹرول کہتے ہیں، انگلش میں آپ سیلف کنٹرول کہہ لیں، اپنے آپ پہ کنٹرول رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے سب پچھلی امتوں کو بھی دیے اور تمہیں بھی میں نے روزہ دیا، کس لیے؟ کہ تم اپنے آپ کو کنٹرول کر سکو، وہی کنٹرول، سیلف کنٹرول جو ابھی ہم نے تقوی والی بات کی ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ ابھی ہم نے اس آیت میں لعلکم تتقون، کہ تقوی والے بن جاؤ۔ اور پھر اگر ہم عربوں میں دیکھیں کہ وہ گھوڑے کو روزہ رکھواتے تھے اور خود روزہ نہیں رکھتے تھے، لیکن جب ان پر روزے آئے تو ان کو روزوں کی اتنی عادت نہیں تھی، تو جو اگلی آیت آتی ہے سورۃ البقرہ کی 148 نمبر آیت، ایام معدودات، ساتھ ہی کہا معدودات کا مطلب ہوتا ہے چند دن کے، تو شروع کے روزے ان کے وہ 10 دن کے روزے تھے، جو کہ اللہ کے وسلم جو ہم سب جانتے ہیں، جیسے کہ پیر اور جمعرات کا روزہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ویکلی رکھا کرتے تھے، اور منتھلی روزے و ایام بیس کے روزے، تو وہ 13 14 15 روزے وہ روزہ، اور یہ روزے رکھنا شروع ہوئے، تو پہلا سال تو انہی روزوں میں تھا، اور یہ پہلے سال میں آ رہے تھے، ٹھیک ہے جی، اور پہلا سال انہی روزوں کے ساتھ گزرا ہے، اور جو آپ کہہ رہے ہیں، لیکن جو 2 ہجری میں آپ کو بتا رہی ہوں وہ اگلی آیت میں آیا، 185 جو آیت چلے گی اس کے اندر ہے، پہلے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس میں پھر اللہ تعالیٰ نے کچھ وہ عذر بتائے ہیں کہ تم میں سے جو کوئی فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، کہ 2 عذر اللہ نے قرآن پاک میں بتائے ہیں، باقی اماموں نے ہمیں اللہ سے کچھ حدیثوں سے سنت سے ہمیں پتہ چلتا ہے، اور کچھ اماموں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ 2 عذر اللہ نے بتایا، کہ اگر کوئی مریض ہے تو مریض تو کوئی بھی ہو سکتا ہے نا، ہاں مریض ہم ویسے میں بتا دوں مریض ہوتے نہیں ہیں، آج کل بن گئے ہیں حیض میں بھی، ٹھیک ہے، لیکن اب مریض ہوتے نہیں ہیں، میں آپ کو بتا دوں، لیکن حیض میں عورتیں تو نماز بھی نہیں پڑھتی، ایک الگ معاملہ انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے، لیکن مریض کسی بھی طرح کا ہے وہ روزے کو سکپ کر سکتا ہے، سکپ کرے گا لیکن رکھے گا ضرور، ٹھیک ہے، اور سفر پر، تو یہ دوسرے دنوں میں رکھے گا، اور پھر دیکھیں والذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، اور جو نہیں رکھ سکتے اس وقت، کیونکہ ابھی نیا نیا ٹائم تھا نا، ان پہ روزہ آنا تھا، تو انہیں کیا کہا جو نہیں رکھ سکتے وہ فدیہ دے دیں۔ دراصل تھوڑا سا پیچھے جانا پڑے گا، ہمیں مدینہ کو دیکھنا پڑے گا، مدینہ کے حالات بہت خراب تھے، آپ کو پتہ ہے مدینہ میں کیا حالات تھے، کہ جب مسلمان آئے تھے تو کھانے کے لالے تھے،
قربانی کا گوشت بھی کہا تھا گھر نہیں رکھنا، قربانی پہلے بھی ہوا کرتی، لیکن ہر مات میں دیکھیں آپ کو قسم توڑی ہے تو 60 مسکین کو کھانا کھلانا. اسی طرح سے روزہ چھوٹا ہے، خراب ہوا تو کھلانے کا ایک تو بہت زیادہ تصور تھا، کیونکہ اس وقت حالات بہت خراب تھے مسلمانوں کے. اور اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس میں کہ اگر نہیں دے سکتے تو کیا کریں، ایک مسکین کو کھانا کھلانا. اور پھر یہی بعد میں کیا بنا دیا گیا ان کے لیے جن کو یہ پتا ہو کہ ہم آئندہ روزہ رکھ ہی نہیں سکیں گے، تو پھر وہ کیا کریں، وہ ایک مسکین کو روزہ رکھوا دے. ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے میں آپ کو قرآن کے مطابق بتاؤں گی بات، آیت کے مطابق بتاؤں گی، اس کے بعد ہم اس کو لے کے چلیں گے اور طرح بھی آپ کو بتا دیں گے. ٹھیک ہے جی. تو کیا ہے الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، یہ یاد رکھیں. 2 عذر قرآن میں بتا دیے گئے، ایک مریض ہے اور ایک سفر پر ہے. تو سفر ہی ہوتا ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ پہلے سفر زیادہ مشکل تھا، اب آسان بھی ہے، تب بھی بہت سی مشکلات ساتھ موجود ہے. تو سفر میں تاکہ، اور اگر جو پھر بھی نہیں رکھ سکتے تو وہ ایک فدیہ دے دیں. فمن تطوع خیرا فهو خیر له، پس جو وہ خوشی سے بھلائی کرے، ٹھیک ہے، خیر کرے، خوشی سے نیکی کرے، اس کے لیے بہتر. نیکی نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے. ٹھیک ہے. تو نماز اور روزہ اور باقی اس کے بعد باقی نیکی بھی ہے. تو کیا ہے جو بھی کوئی اس کے لیے بہتر ہے. اور اس میں نیکی میں سب سے پہلے یہ کہ تم روزہ رکھو، تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو. تمہیں پتہ نہیں ہے تمہارے لیے. اب آج اس بات پر آئے کہ روزہ، ٹھیک ہے، روزہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم جانو تو تمہارے لیے بہت بہتر ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک تو ابھی دیکھیں اس میں کیا کہا ہے، ابھی آپ کو لگا ہے ہلکی ہے، نرم نرم بات چل رہی ہے، کیونکہ ابھی تک حتمی فیصلہ نہیں ہوا ہے. حتمی فیصلہ اگلی آیت میں آنے والا ہے. اس وقت انہیں کہا گیا اگر تم روزہ رکھ لو تو بہت اچھا ہے. روزہ اصل میں اگر دیکھیں تو روزہ ہے کیا نا، روزہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ سیلف کنٹرول ہے، کہ احتساب کے ساتھ روزہ رکھنا گناہوں سے بچاتا ہے. اور اس کے لیے اگر ہم دیکھیں، اگر اس کی تھوڑی سی احادیث میں یہ روشنی میں ہم دیکھیں تو اللہ نے فرمایا کہ ایمان اور احتساب کے ساتھ روزے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ. اور یہ بھی یاد رکھیں، میں ساتھ میں آپ کو یہ بتا دوں، اللہ تعالیٰ وہ گناہ معاف کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ سے ریلیٹ کرتے ہیں. کسی کا حق کھایا ہے، حق حقوق والا معاملہ ہے تو پھر نہیں، واپس بھی کریں، توبہ بھی کریں. اور یہ انشاءاللہ ہم سب دورہ قرآن میں سیکھیں گے انشاءاللہ اور کیا کیا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پچھلے تمہارے گناہ معاف کر دیے ہو جاتے ہیں. حدیث میں آپ کو بتا رہی ہوں. ٹھیک ہے. اگلی حدیثیں، کچھ حدیثیں آپ کو پہلے میں سناتی ہوں روزے کے متعلق. ابن آدم جو بھی نیکی کرتا ہے 10 گنا سے 700 گنا تک روزہ اس کا آپ کو پتہ ہے کہ ہے، ہم قرآن میں بھی آپ نے پڑھا کہ جو بھی نیکی ہے 10 گنا تک اس کا اللہ تعالیٰ، اور پھر 700 گنا تک اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ میں جتنا مرضی کروں، میں یہ شاہ وہ نیت کے ساتھ ہوتا ہے. آپ کی نیت کے ساتھ معاملہ ہے نا. کوئی زیادہ کرتا ہے، ہمیں کیا پتا کسی کی نیکی کم نیت والی، کسی کی بڑی نیت والی نیکی ہے، اللہ جانتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہے 10 کے مطابق دے دے، 700 کے مطابق دے دے، وہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے. روزہ اس سے مستثنا ہے. روزہ اس سے مستثنا ہے. کس سے؟ ان 700 نیکیوں سے. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ روزہ میرے لیے ہے، میں اس کی جزا دوں گا. روزہ اللہ کے لیے. روزہ، اب یہاں پہ کیا بات آتی ہے؟ روزہ نظر آتا ہے. آپ بتائیں کسی کا رکھا ہوا کبھی روزہ نظر آیا ہے؟ کوئی جب تک آپ کو کوئی بتائے نا میرا روزہ ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں چل سکتا کسی کا روزہ ہے. تو جب تک آپ کو کوئی بتائے نہیں آپ کو روزہ نہیں پتہ چلتا. مطلب کیا ہے؟ روزہ نظر نہیں آتا. رب نظر آتا ہے؟ نہیں نظر آتا. نہ رب نظر آتا ہے، نہ روزہ نظر آتا ہے، نہ روح نظر آتی ہے. تو یہ ایک روحانی عبادت ہے. تو روح کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے. تو اللہ تعالیٰ نہ ہمیں روح نظر آ رہی ہے نہ روزہ نظر آ رہا ہے. وہ رب اس کو روح بھی نظر آ رہی، روزہ پتہ ہے. اس کو پتہ ہے میرا بندہ سب لوگوں کے درمیان اگر کہہ رہا ہے روزے میں، تو یہ تنہائی میں بھی روزے میں، یہ تنہائی میں بھی ایسا ہی ہے. تو وہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس کا اجر میں دوں گا، اور جتنا میں دوں گا باقی 700 تک ہے، ہو سکتا ہے میں اس سے بھی زیادہ دوں. یہ بھی تمہارے روزے پر ہے کہ تم نے ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھے، کیسے رکھے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد اگلی حدیث آتی ہے، روزہ دار کے لیے 2 وقت خوشی کے ہوتے ہیں، جب وہ روزہ کھولتا ہے اور جب وہ اللہ سے ملاقات کرتا ہے. روزہ کھولتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ صبح سے لے کے مغرب تک آپ نے کچھ کھایا پیا نہیں.
ٹھیک ہے. اور جب آپ پانی پیئے نا پیاسے ہوں، اور ابھی تو خیر موسم ہی اچھا بڑا ہے، ابھی کیا پتہ چل رہا ہے، لیکن گرمی کے روزے ہوں اور پیاس بھی شدت سے، تو پانی کا ایک گھونٹ پیے، ناچتا کودتا پیٹ میں جاتا ہے وہ، اور انسان کو اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا پتہ چل جاتا ہے نا. اور اس کا وہ خوشی پانی ملنے کی اور اس سب چیز کی خوشی آپ کو پتہ ہے کس قدر زیادہ ہوتی ہے. تو روزے دار کو اور یہ دیکھنی ہو نا خوشی، تو بچوں کے چہرے پہ دیکھیں، جن کو سب پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے روزہ کھولا، ہم نے کھانا ہے. اور دیکھنی ہو نا تو کسی مریض کو دیکھیں جس نے بڑی تنگی میں روزہ رکھا ہو، اس کو یہ پتہ تھا شوگر کا پیشنٹ ہوں میں نے رکھا ہے، اپنے رب کے لیے رکھا ہے اور مجھے پانی ملے گا. تو یہ خوشی آپ غور کریں ہر چیز کا اس وقت. اور آپ کھاتے رہے سارا دن کچھ چیزیں، آپ چر ہم کرتے رہے، مزے نہیں آتے. ہم کیوں کہتے ہیں کہ اس میں مزے ختم ہو گئے. لیکن سارا دن کچھ نہ کھائیں، خوب بھوکا پیٹ ہونا، تو عشق نہ پوچھے ذات، تے بھوک نہ پوچھے لذت ہی لذت ہے نا. تو دوسرا اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، دوسرا وقت جب اللہ سے ملاقات ہوتی ہے روزے دار. روزے کو روح کے ساتھ اگر جس نے رکھا ہے نا، جو یہ سمجھتا ہے نا روزہ کیا ہے، تو اس کو اللہ سے ملاقات بڑی آسان لگے گی. اور جب وہ اللہ سے ملاقات کرے گا نا، تو آپ خود سوچیں جب اللہ کہہ رہا ہے روزہ میرے لیے ہے، میں اس کا اجر دوں گا، تو پھر اس کی اللہ سے ملاقات کتنی اچھی ہوگی. وہ اللہ سے اگر ہم روزے کو اس کی روح کے ساتھ سمجھ کے رکھیں نا، تو دو خوشیاں روزے دار کے لیے حدیث میں اللہ کی فرمایا کہ ایک جب وہ روزہ کھولتا ہے اور جب وہ ایک اللہ سے ملاقات کرے گا، اس کو اس وقت کیا پتہ چلے گا. جیسے روزے میں آپ کو پابندی تھی، کھا نہیں سکتے، پی نہیں سکتے، چکھ نہیں سکتے سالن ہم لوگ، ایسا ہے کہ نہیں. اور پھر ساری پابندی اٹھ گئی، اور موت کے بعد ساری پابندیاں اٹھ جائیں گی. اللہ کی ناراضگی کا غم ختم، اللہ خوش، جنت، پابندیاں ختم، موت کا ڈر کوئی نہیں ہے کہ نہیں. خوشیاں کیوں چلے وہاں تو ہو رہے ہیں. تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ جنت میں جانے والوں کی فیلنگز آپ کو پتہ، ہم سب جانتے ہیں کیا ہے. جوانیاں آج جس چیز کا غم ہمیں ہے نا، وہاں کوئی غم نہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ اس میں بتایا احساسات ایسے زبردست کہ افطار کے وقت بھی ہوا، اور اللہ کرے کہ ہم اتنا اچھا رمضان گزارے کہ وہی احساسات ہماری موت کے وقت بھی ہوں. اس کے بعد اگلا ایک اور حدیث آتی ہے روزے کے بارے میں کہ اس کی فضیلت دیکھیں کہ روزے کی منہ کی بو مشک کی بو سے خوشبو سے زیادہ پسندیدہ ہے. ڈیفینیٹ سی بات ہے، ہم سب جانتے ہیں کچھ طرح کچھ نہ کھائیں تو اندر سے اسمیل آنے لگتے ہیں انسان، مگر یہ کیا ہے، یہ روحانی خوشبو، یہ اللہ کو آتی ہے، اللہ کو خوشبو پسند ہے. ہمیں شاید اچھی نہ لگ رہی، ہم انسان ہیں، مگر رب کو روح کی خوشبو اچھی لگتی ہے. رب کا تعلق سارا روح سے ہے، ہمارا باڈی کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ نہیں ہے. ہم جتنا باڈی سجاتے ہیں نا وہ دنیا والوں کے لیے، لیکن روح کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے. یہ روح سجتی ہے رمضان میں. تو جب یہ روح سجتی ہے تو آپ دیکھیں پھر روحانی خوشبو انسان کے اندر سے نکلتی ہے. ہم نے عبادات کے ساتھ وہ خوشبو لینی ہوتی ہے. پھر اس کے بعد اگلی حدیث آتی ہے روزے کے بارے میں، ریان دروازہ صرف روزے داروں کے لیے. ایک دروازہ ہے جس کا نام ہے ریان، وہ صرف روزے داروں کے لیے، اس میں صرف روزے دار گزریں گے. اتنا امپورٹنٹ روزہ ہے کہ اس کے بعد اس میں سے کوئی اور نہیں گزر سکتا، صرف روزے دار گزریں گے، خاص دروازہ. اور اس کے بعد ہم سب جانتے ہیں کہ رمضان میں روزے داروں کے لیے آسمان کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم بند کر جاتی ہے، شیطان کو سرکش شیطانوں کو بیڑیاں پہنا دی جاتی ہیں. ٹھیک ہے. اور تبھی تو آپ غور کریں ہمیں فیل ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، رمضان شروع ہوتا ہے روزے میں ہر کام آسان کیوں ہو جاتا ہے؟ اسی لیے ہوتا ہے نا کہ وہ جہنم بند کر دی جاتی ہے اور شیطان بھی سرکش بند کر دیے جاتے ہیں. لیکن شیطان بند کیے جاتے ہیں، انسان تو بند نہیں کیے جاتے نا. اور اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ شیطانوں اور جنوں میں سے جو ہوں گے ان سے جہنم کو بھر دوں گا. تو شیطان نے بھی کہا کہ میری فوج بھی ہوگی شیطانوں میں سے جنوں میں سے. تو جو جن انسان نما شیطان ہوتے ہیں وہ تو بند نہیں ہے، یہ بھی یاد رکھیں. یہ جو ہم کہتے ہیں نا
شیطان تو بند ہے مگر شیطانیاں تو سب کی جاری ہیں. یہ شیطانیاں کیوں جاری ہیں؟ اس لیے جاری ہیں کہ انسان کے اندر بھی ایک شیطان، انسان کے وجود کے اندر جو نفس ہے نا. اب یہاں پر ہے نفس سے آپ بات. ابھی میں نے آپ کو بتایا نفس کیا ہوتا ہے. نفس ہے وہ منہ زور گھوڑا. اگر تو آپ اس کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے اس کی لگامیں پکڑی نہیں ہے، تو وہ آپ گھوڑے پہ بیٹھ جائیں، گھوڑا مست نہ ہو، آپ کا حکم مان رہا ہو، تو آپ کو آپ کی منزل پہ پہنچ جائے. اور اگر گھوڑا منہ زور ہو، اپنی مرضی کرنے والا ہو، تو پھر تو آپ کو کہیں گرائے گا، کسی کھڈے میں گرائے گا. اور یہ نفس وہ گھوڑا ہے جس کے اوپر اگر ہم بیٹھ جائیں اور اس کو اس کی مرضی کرنے دیں، کوئی حرام حلال پتہ نہیں ہے، کسی بات لاپرواہیاں، ابھی میں نے بات کی ہے، کسی تقوی کا پتہ نہیں ہے، کوئی احتساب نہیں ہے، لاپرواہیاں ہیں، تو یہ گھوڑا کیا کرے گا؟ یہ گھوڑا ہمیں جہنم کے گھڑے میں گرائے گا. اور اگر اس کی باگیں ہمارے ہاتھ میں ہیں تو پھر یہ گھوڑا ہمیں کہاں لے کے جائے گا؟ جنت کے دروازے پہ اتارے گا. اس وقت جو ہمارے پہ رمضان آ رہا ہے، اس میں یہ کام ہو سکتا ہے، اسی کی ٹریننگ اللہ نے کروا دی. تو یہ روزہ اس گھوڑے کے اوپر لگامیں ڈالنے کا نام ہے. چلیں، ہو گئے ہمارے گھوڑے بدماش، ہو گئے سرکش، لیکن ہو تو سکتے ہیں نا ٹھیک. سارا سال ہم کھاتے ہیں پیتے ہیں، آپ غور کریں، سارا سال ہم کھاتے ہیں پیتے ہیں اور ہماری روح کا خیال ہی نہیں کرتے. ہمیں جھریاں پڑ رہی ہیں، بہت سارا پانی پیتے ہیں. آپ دیکھیں نیٹ بھرا پڑا ہے، جھریاں ختم ہو جائے، پانی پی لو پانی پی لو. پھر تمہارے آج تو اتنی اتنی جڑی بوٹیاں آئی ہیں، اشوگندھا کھا لو، فلاں کھا لو، یہ کر لو، کھا لو کھا لو کھا لو کھا لو، ہے کہ نہیں؟ اور سارا وقت اپنا خیال کر لو، گوڈوں کا خیال، گٹوں کا خیال، سب کچھ. ایک نہیں خیال آتا تو اپنی روح کا نہیں آتا، اپنے نفس کو روح کا خیال اور روح کا خیال نہیں آتا. یہ مہینہ آتا ہے روح کا، یہ روحانی مہینہ ہے، یہ روح کا مہینہ ہے. اس میں منہ بند کروا کے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ہاتھ بند کرو، منہ بند کرو، اور کیا کرو؟ روح کو تازہ کرو. مگر ہم اتنے چٹورے ہیں، ہمیں خیال بھی کھانے کے آتے ہیں. آپ سوچیں نا، خیال کبھی کسی کو نظر آتا ہے؟ نہیں نا. روح سوچتی ہے. جو چیزیں نظر نہیں آتی نا، ان کا تعلق روح سے ہے، ٹھیک ہے. اور نہ آپ کو خواب کے اندر جو چیزیں آپ کیچ نہیں کر سکتے، اور خیال آپ کسی کا کیچ نہیں کر سکتے. آپ غور کریں، ہمارا حال یہ ہے، ہمیں روزہ رکھوایا گیا کہ منہ بند کر لو، ہاتھوں کو بند کر لو، اور تھوڑا سا اپنے آپ کو، اپنے نفس کو لگامیں ڈال کے تقویٰ کی طرف آ جاؤ. اسی لیے یہی وجہ تھی نا. لیکن ہم نے کیا کیا ہے، ہم نے چٹورے ہم اتنے ہیں کہ ہم پہلے فریجیں بھر لیتے ہیں، صبح جب سحری کر لیتے ہیں نا، پھر ہمیں ہوتا ہے کہ آج کیا پکانا ہے، کیا کرنا ہے، اور ہماری تیاری شروع ہو جاتی ہے. آپ کو پتہ ہے موسٹلی جب لوگوں کو بلایا جاتا ہے تو کہتے ہیں ہائی افطاری کے بڑے کام ہیں. اور سب سے بری چیز افطاری میں جو مجھے لگتی ہے نا، یہ فروٹ چاٹ. خدا کی قسم اتنا ٹائم عورتوں کا لے جاتی ہے. بھئی ایک فروٹ ہاتھ پہ رکھ کے پکڑاؤ، خود کھاؤ. ایک دن ایک فروٹ کھا لو، ایک دن ایک فروٹ کھا لو، ایک دن ایک فروٹ کھا لو. کھانے بھی ایک ہی دور، پورے فروٹ کی جانب برات بنانی ہے اور عورتوں کا لگا دے رہے ہیں. ہاں، اور آپ یقین کریں، میں آپ کو بتا دوں، ہم خود پہ، ہم نے طب نبوی پڑھی کب تھی؟ پڑھیں تو صحیح کیا لکھا ہے کہ کون سا فروٹ کس ملا کے کھانا ہے، کون سا نہیں کھانا. ہم تو اسی میں خشک فروٹ، اسی میں تر فروٹ، اسی میں کچا، اسی میں پکا، اسی میں ٹین والا، سارا کچھ ملا کے کھاتے ہیں. ہاں، کھاتے ہیں کہ نہیں کھاتے؟ اور کتنی دیر لگتی ہے آپ سوچیں. یہ دانت کیوں دیے اللہ تعالیٰ نے؟ چبائیں نہیں اس کے ساتھ. دانتوں کو ڈاکٹروں کے پاس لے کے جا رہے ہیں کہ یہ بہت جو ہے نا، آج ہمارے بچوں کے دانت ٹیڑھے مڑے ہیں. ان کو کیا کروا رہے ہیں؟ ان کو وہ کیا لگاتے ہیں، برسز لگانے کے لیے جا رہے ہیں. ہمارے بچے ایپل کچ کر کے نہیں کھا سکتے، تو ایچ کر کھا لیتے تھے. ہم تو پورا ایپل پہ کھا لیتے تھے. آج بچوں کے دانتوں سے خون نکل آتا ہے. آج بچے نہیں کھا سکتے، ماں نے کٹ 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 کٹ. میں کہتی ہوں ماں نے برباد کر ڈالے ہمارے بچے. میں کہتی ہوں ہر چیز. اور سوچیں نا آپ کتنا ٹائم لگتا ہے اس کے اوپر. پھر وہ اچھے بڑے 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 سموسے تھے، ایک بنا لیتے، ایک بندہ کھا لیتا. اتنی سموسیاں بنائے بیٹھی ہوئی ہیں، یقین کریں، اتنی سموسیاں، اتنے سی چھوٹی چھوٹی سی چیزیں، 1 بائٹ لگے رہو 1 بائٹ کے اندر.
خدا کی قسم مجھے اس قدر بری لگتی ہیں وہ کہ ون بائٹ برگر، ون بائٹ یہ، ون بائٹ یہ، نخروں سے کیا ہو گیا ہے؟ کہاں ہیں ہم لوگ؟ کدھر جا رہے ہیں ہم لوگ؟ آپ کو میں بتاؤں، ہم قرآن سے دور ہیں، ہمیں اپنی زندگی کا مقصد پتہ نہیں ہے۔ اس وقت کا ایک ایک سوال ہونا ہے، ایک ایک لمحے کا سوال ہونا ہے۔ کیا کہو گے؟ فروٹ چٹے بنا بنا کے کھلا کر آ گئے ہو، اگلوں نے چوتھے دن ڈکارے مار کے ہمیں نہیں پوچھنا۔ فوڈ انڈسٹری کو یہ لانچ کیا گیا، یہ فوڈ انڈسٹری تو بات کی بات ہے، ہم نے گھر کے اندر یہ سب کچھ کر دیا ہے۔ آپ غور کریں، ہماری مائیں برگرز اور پیزے بنا بنا کے پاگل ہیں، ہر ایک کا الگ الگ کھانا بنا کے پاگل ہیں۔ کتنی اچھی ہماری مائیں تھی، روٹی پکا کے سالن پکا کے رکھ دیتی تھی، سارا دن کھاتے تھے اور آرام سے ایک جگہ سب کھاتے تھے، اور خدا کی قسم ہماری مائیں بڑے سکون میں تھی۔ پھر ہمیں اپنی زندگی کا مقصد کیسے پتہ چلے؟ ہمیں تو پھر بھی تھوڑا بہت پتہ ہے، ہماری ماں نے بتا دیا۔ ہم نے بچوں کو کیا بتانا ہے؟ سوچیں، ہم نے بچوں کو صرف یہی بتانا ہے کہ کھانا پینا زندگی ہے بس، اور پھر اس کے بعد نوڈلز جب آپ کی بنتی ہیں اور یہ سب کچھ بنتا ہے، میں کہتی ہوں کوئی چائنیز ہائر کر لو، پھر وہ تو مسلمان نہیں ہے، پھر وہ تمہیں سبزیاں کاٹ دیا کریں۔ میں کہتی ہوں گھنٹے گھنٹے سبزیاں کاٹتی رہتی ہیں، پکا پکا کے عورتیں پاگل، اور پھر اس کے بعد جو کھانے والا وہ ایک بائٹ کرتے کہتے کوئی کچھ مزہ نہیں آیا۔ ایسے ہی ہے نا، بکرے کی جان گئی، کھانے والا کہتا ہے جی کوئی مزہ نہیں آیا۔ خالی ہماری بکرے کی تو جان جاتی ہے نا، پھر بھی اللہ تعالیٰ اس کو کوئی ثواب دے دے گا۔ ہمارے لیے کیا ہے؟ ہمیں یہ نہیں کہا کہ ہم کھائیں پیئیں، بس کھائیں پیئیں، بس کھائیں پیئیں۔ خدا کے واسطے ایک مہینہ سارا سال بنا کے کھلائے، لیکن ہم ایسے، پھر ہم کہتے ہیں مہنگائی ہو گئی ہے۔ ہم نے اسی مہینے میں سب کچھ کرنا ہے، سب کچھ اسی مہینے میں کرنا ہے۔ اسی مہینے میں ہم نے اتنا بیسن کھا جانا ہے، اتنے مہینے میں ہم نے اتنا گھی کھا جانا ہے، اسی مہینے میں ہم نے اتنا کچھ کھا جانا ہے، اور پھر کہنے مہنگائی بڑھی۔ اور پھر اپنے گھروں میں ہم نے ایک نیا ٹرینڈ شروع کیا ہوا ہے ڈی ایچ اے والوں نے، کہ وہ راشن بانٹ رہے ہیں، اور کام والیاں اتنی ہوشیار ہیں، وہ کہتی ہیں باجی دالاں تے اسی ویچ آنے آپ سے دالاں تے کھاندے ہی نہیں۔ ان کو بھی صرف اور صرف یہی چیزیں چاہیے جو ہم کرتے ہیں۔ غور کریں، اور آپ یقین کریں، میں تو بہت آسان آپ کو بتاتی ہوں، کم از کم ہم تو اپنے بچوں میں جگا سکتے ہیں کہ نہیں۔ میں اسی لیے بہت کوشش کرتی ہوں جوان بچیاں میرے پاس آئیں، ہمارے پاس آئیں، ہم قرآن سکھائیں انہیں، ہم انہیں بتائیں قرآن کتنی پیاری کتاب ہے، کتنی سادگی، اور ہم سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنیں کہ ہم اس امت کی قوم ہیں، جس امت، ہم اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن کھانا نہیں کھایا، صرف کھجور اور دودھ پر گزارا کیا۔ اور پھر بنی اسرائیل کو ہم نے کیا کہنا ہے؟ وہ جو داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام کی امت، سوچیں آپ، وہ تو پیچھے سے ہی کچھ دیکھتے چلے آ رہے تھے اتنا، ان کو تو جب لیوش ٹائم ملا ہے نا، ان کا جو پیک ٹائم تھا، تو ان تو بادشاہوں کو دیکھا۔ تو ہمیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، صحابہ کرام کو دیکھنا تھا۔ اللہ کے نے فرمایا تھا میں اپنے بعد تم میں مال کو فتنہ دیکھتا ہوں۔ یہ مال کی بڑھوتری ہے، یہی تو اللہ تعالیٰ سکھا رہے ہیں، یہی تو روزہ آ رہا ہے کہ ایک دن تمہیں کھانے کو نہ ملے تو کیا ہوگا۔ ہمیں دوسروں کا بھی احساس کرنا تھا، اپنا بھی کرنا تھا، مگر ہم نے نہیں۔ ہم نے کھانے، ہمارے ہاتھ کھانے پینے میں، دماغ کھانے پینے میں چٹورے ہم بڑے، ہے نا، تو پھر یہ ہم وہ تقویٰ نہیں پا سکتے۔ یہ تیاری کرنی ہے شعبان میں، ہاں جی۔ اور کیا تیاری کرنی ہے؟ یہ تیاری کرنی ہے کہ بچوں کو تھوڑا سادگی کی طرف لے آئیں، سادہ کھائیں، سادہ پئیں، سادہ پئیں۔ اور پھر ڈاکٹر بھی کہہ رہے ہیں، ڈاکٹر بھی آپ کو کہہ رہے ہیں، آپ خود سوچیں، ڈاکٹر نہیں کہہ رہے آج ہمیں بار بار کیا کہہ رہے ہیں؟ لائف سٹائل بدلیں، لائف سٹائل بدلیں۔ پہلے انہوں نے بدلوا دی ہے، اور اب پھر دوبارہ بدلیں۔ اگر ہم نے قرآن نہ چھوڑا ہوتا، ہم نے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ چھوڑی ہوتی، تو آج کسی کو یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سادہ کھاتے تھے، بغیر چنا آٹا کھاتے تھے۔ ہمارے مردوں کو، ہمارے بیٹوں کو، اور ہم اتنی اتنی روٹیاں پکاتے، اتنی اتنی روٹیاں کھینچتے، پٹ 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 پٹ، اور پتلی 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 روٹیاں پکاتے رہتے ہیں، فارغ ویلی۔ کیوں؟ حضرت انس بن مالک اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، آپ پڑھیں جا کے صحیح بخاری کے اندر، کتابیں طب میں جا کے پڑھیں، کتاب طعام میں جا کے پڑھیں، کہ جب ان کو
پتلی روٹی کھانے کے لیے انہوں نے نہیں کھائی. نے کہا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں کھا, مجھے ہمیں نہیں کھانی. یہ تھے صحابہ. پھر انہیں بھنا ہوا گوشت تھا اس کی دعوت دی گئی کیونکہ مسلمان امیر ہوتے چلے گئے. نے کہا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں کھایا بھنا ہوا گوشت, تو ہم نہیں کھائے. سوچے نا, آج ہم نے شوربے چھوڑ دیے, سب کچھ چھوڑ کے تلے ہوئے فرائی اور یہ سب چیزیں, بس شابان میں اس کی تیاری کر لیں, پہلے کھلا کھا کھو لیں سب کچھ اور فارغ ہو جائیں اس رمضان سے. رحمت کی برکت اور سب سے بڑا تقوی, وہ احساس حاصل کرنے کے لیے اس کی میں ابھی آپ کو بات کروں. اپنی غفلتیں چھوڑ دیں, احساس لے لیں. یقین کریں یہ رمضان جو آتا ہے نا, آپ یقین کریں اوپن ہارٹ سرجری کے لیے آ رہے ہیں. یہ شبان میں کھل جو کر. رات آتا ہے اس پہ بھی تھوڑا سا ہاں, یہ ابھی جو آپ شب برات کی بات کریں اس وقت موضوع تو نہیں, لیکن میں آپ کو سمپل چھوٹی سی بات بتا دوں. میں نے ابھی آپ سے ذکر کیا تھا مومن میں اور غیر مومن میں فرق. مومن جو ہے وہ کیا کرتا ہے, وہ جیسے کہ اللہ کے وسلم کے سیر نبی پہ عمل کرتا ہے, تو جمعرات پیر و جمعرات کا روزہ رکھتا ہے نا. پھر وہ ایام بحث کے روزہ رکھتا ہے. ایام بحث میں کون سے آتے دن؟ 13, 14, 15. وہ تو ہر مہینے 15 آتی ہے. یہ شبان کی 15 کیوں خاص آتی ہے؟ کیوں آتی ہے خاص؟ شبان کا تو پورا مہینہ ہی اللہ نے فرمایا. پھر جو لوگ رات کو اٹھتے ہیں, تہجد پڑھتے ہیں, ہر رات اللہ رب العزت آسمان دنیا پر آتے ہیں, اعلان فرماتے ہیں ہے کوئی جو جس کو استغفار چاہیے, ہے کوئی جو مجھ سے کسی چیز کا طلبگار ہو, کس کو کیا نہیں چاہیے. یقین کریں جب مجھے کوئی کہتا ہے نا کوئی ہمیں دراصل نا کوئی معجزہ چاہیے, کوئی آیت چاہیے, کوئی چیز چاہیے, تسبیح چاہیے, ہم پڑھیں اور ہم امیر ہو جائیں, ہمارے مسئلے ختم ہو جائیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نہیں, میں رات کو آتا ہوں, ہر رات کے جو اینڈ پہ فجر سے پہلے تک میں آتا ہوں, سب کو پوچھتا ہے رب العالمین کسی کو ضرورت ہے, ہم اب اس کپڑے سو رہے ہیں آرام سے, ہے نا. تو جو لوگ جاگ رہے ہیں ان کو پوری رات جاگنے کی ضرورت ہے. سوچیے آپ, دراصل یہ جو شب برات بنائی گئی ہے یہ ہم رہتے ہیں ہندوؤں میں, اس کو جا کے آپ دیکھ لیں, آپ کو یہ عربوں میں نہیں ملے گی. میں عربوں میں رہ کر آئی, ٹھیک ہے, میں نے نہیں دیکھی. میں کم از کم میرے وہ خود فادر 36 سال وہاں رہ کر آئے, مگر وہ کہتے ہیں میں نے نہیں دیکھی. وہ مصر بھی رہ کے آئے, عراق بھی رہے, کویت میں بھی رہے, سعودی عرب میں بھی رہے, وہ کہتے ہیں میں نے کہیں نہیں دیکھی. یہ ساری بیماری یہیں پہ ہے ہندوستان میں. ہندوستان میں ہندو لوگ دیوالی مناتے تھے, پٹاخے پھوڑتے تھے, تو ہمارے ادھر لوگوں نے کہا کوئی تو ہم بھی فنکشن کریں نا, کوئی ہم بھی حلوے مانڈے کھائیں, تو یہ طریقہ بنا لیا. جو مومن ہے وہ ہر رات اٹھتا ہے, اس کو خاص رات کی ضرورت ہی کوئی نہیں, ٹھیک ہے جی. اس کی نماز جاتی نہیں ہے کہ کوئی ایک رات تلاش کرے اس میں قضائے نمازیں ادا کر لیں, اس کی نماز ہی الحمدللہ قضا نہیں ہوگی. اور روزوں کے لیے وہ ویسے بھی روزے رکھ ہی رہے, اس کو خاص روزے کی کیا ضرورت ہے. صرف نہ اس کی کو تھوڑا سمجھنے کی کوشش کریں, پھر ہمیں سمجھ آئے گی کہ یہ ہم نے اگر غور کریں, تھوڑا سا پیچھے جائیں, جب ہماری مائیں شبراتیں مناتے تھے سب کچھ. اور ابھی پچھلی دن کل مجھے کسی نے سوال کیا تھا شبرات کی طرف میں جو حلوے وار آتے ہیں, کھیریں آتی, تو کیا کریں. تو سمپل شبرات میں جو حلوے آتی, تو آپ یقین کریں زیادہ تر تو سسرالیوں کو جاتی ہیں شبراتیں, بیٹیوں کو جاتی ہیں, ایسا ہے کہ نہیں. صرف شبرات کے نام پر ہم حلوے مانڈے, تو وہ تو کون سا اللہ کے نام پہ پکاتا ہوں, خیرات پکا کے بیٹیوں کے گھر بھیجیں گے. تو جو حلوے مانڈے پک کے تھک ٹوٹ کے پڑے ہوتے ہیں ایمان سے, پھر اس کے بعد ہم رات کو جاگنے کے لیے, تو سیدھی سی بات ہے ہم بھی راتوں کو وہ جاگے ہوئے, اور پیچھے اپنی ماؤں کے کیا کر رہے ہوتے تھے ہم سب جانتے ہیں, بتانے کی ضرورت کوئی نہیں. مستیاں, کچھ بھی نہیں, کچھ بھی نہیں, اور سب نے مل کے کرنا ہے اور سب کچھ کرنا ہے, سب کچھ دیکھا ہو. اور سب سے بڑی بات, تہجد تنہائی کی نماز ہے, ٹھیک ہے جی, تنہائی کی عبادت ہے. اور راتوں کو ایسے جاگنا, تنہا جاگنا ہے, اور اس کے بعد روزہ بھی ہے, یہ بھی آپ کی اپنی عبادت ہے, ٹھیک ہے جی. تو یہ ایک الگ معاملہ ہے. باقی بہرحال اس سے زیادہ, اور ہاں اب مجھے کسی نے بھی سوال کیا اس بہانے تو کوئی ہم اللہ کا نام لے لیتے تھے کوئی راتوں کو, تو یہ اللہ کا نام لینے کے لیے بہانے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے. مومن کو بہانے کی ضرورت نہیں ہے, مومن رب سے جڑا ہوا ہے.
یہی میں آپ سے کہہ رہی ہوں، شعبان میں یا رمضان کی تیاری مومن کیسے کرتا ہے؟ وہ یہ کرتا ہے کہ اپنے تھوڑے کام نپٹا لیں، جیسے الحمدللہ ثم الحمدللہ قرآن ملا تو ہم قرآن کی تیاریاں کر رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں فلاں دن یہ کریں گے یہ کریں گے، سارے کام ختم کر لو، بیٹیوں کو جو کوئی عیدیاں شدیاں دینی، کوئی کپڑے بنانے کو کام کو، میں فارغ نہیں ہوں، الحمدللہ ایسا ہونا چاہیے نا کہ ہم نے نمازی پڑھنی، قرآن پڑھنا ہے، اور پھر کچھ کام اپنے نپٹا کے فریج میں رکھ لیں، جلدی سے کھانا تیار ہو جائے اور میں اپنی نماز پڑھ لوں، کوئی اللہ کا کام کروں، کسی کی خدمت کر لوں، کسی کی ضرورت پوری کر دوں، ایسا ہو نا، ایسا ہو ہمارا، ورنہ نماز تو مومن پڑھ رہا ہے، آلریڈی پڑھ رہا ہے، وہ اپنی زکاتیں بھی دے رہا ہے، سارے کام کر، تھوڑی سی تیاری اس ٹائپ سے کریں کہ رمضان کی تیاری ہو جائے، اور روزہ جو ہے اس کا پھر ہم مقصد کو پا سکیں، ٹھیک ہے جی۔ اگلی آیت آتی 185، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، اب آیا رمضان، 2 ہجری ہے مدینہ میں، اور اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی کہ شہر رمضان، جب شہر لکھ دیا تو پہلے آیت میں کیا تھا؟ ایام معدودات، چند روزے، ٹھیک ہے، وہ آپ ایسے لگا لیں، امام کہتے ہیں کہ 10 روزے سے اس طرف کے 10 کے قریب جو ہے اس آیت اس کے مطابق ہو سکتے ہیں، بہرحال یہاں پہ جب شہر آ گیا تو 30 آ گیا، مہینہ آ گیا تو 30، شہر رمضان الذی، وہ مہینہ رمضان کا جس میں نازل ہوا قرآن ہدی، اور اس رمضان اس مہینے کی سب سے امپورٹنٹ بات کہ اس میں ليلۃ القدر آتی ہے، اور اس میں پورا قرآن نازل ہوا، کہاں نازل ہوا تھا؟ لوح محفوظ پر، زمین پہ نہیں آیا تھا، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، کوئی یہ نہ سمجھے کہ شب قدر والے دن اللہ کے ان پر وہی آنا شروع ہوئی تھی، یا نہیں، اللہ کے پاس سے وہ لوح محفوظ کے اندر آیا تھا، اور وہاں سے پھر تنزیل ہو کے تھوڑا تھوڑا بوقت ضرورت اللہ کے کے پاس آیا، ان کے ذریعے ہمارے پاس آیا، عرش بری سے لوہے محفوظ پر، اللہ تعالیٰ نے اسے لوح محفوظ پر مکمل، اس کو انزلہ کہتے ہیں، مکمل اتارنا انزلہ، اور تنزیل جب لکھا آتا ہے تھوڑا تھوڑا بوقت ضرورت اتارا جانا، اتارا جانا، اتارا گیا، ٹھیک ہے، تو یہ قرآن، اور آیا کیوں تھا؟ سیدھی سی بات ہے، ھدی للناس، ہدایت کے، اب یہ جو ہدایت اگر ہم دیکھیں نا تو ہدایت جو ہے نا، یہ مین جو قرآن کا وہ موضوع ہے نا وہ ہدایت ہے، اور ہدایت کے لیے تو انشاءاللہ تعالی ہم فضیلت قرآن کریں گے، اور انشاءاللہ اس میں کچھ بتائیں گے، اور انشاءاللہ تعالی ہدایت کی تو بات پورے قرآن میں سورۃ فاتحہ سے شروع ہو جائے گی، اهدنا الصراط المستقیم، ہدایت کے لیے لوگوں کی، اور بینات من الہدیٰ کے لیے، اور والفرقان، اور فرقان کیا مطلب ہے؟ فرق کر دینے والا، انشاءاللہ یہ بھی ہم پورے رمضان ہی دیکھیں گے، فمن شاہد منکم الشہر فلیصمہ، اب یہاں پہ ہم دیکھیں گے اللہ تعالیٰ فرمانے کہ جو تم میں سے اس مہینے کو پائے، بس چاہیے کہ وہ روزہ رکھے، اب یہاں پہ صوم اور سیام دیکھتے ہیں، یہاں پہ صوم آیا ہے، سیام، السیام پہلی آیت میں کیا ہے تھا؟ تم پر روزے فرض کر دیے گئے، السیام جو ہے، یہ جو السیام ہے یہ ہے، اس کو کہتے ہیں ایسا روزہ جو یہ وہ ہے السیام، اس کو ہم کہیں گے، ایک مجھے نکال لینے پہلے ذرا، ہاں جی، السیام جو ہے یہ وقت کی قید سے آزاد ہے، اسم ہے، ناؤن ہے، روزہ ہے، ٹھیک ہے، اور اس سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ روزہ رکھنا ہے، لیکن صوم جو ہے نا وہ سیام روزہ ہے اور صوم ہے روزہ رکھنا، ٹھیک ہے، صوم کہاں پر ہے؟ مکہ میں، سورۃ مریم میں، جو کہ نجاشی کے دربار میں پڑھی گئی تھی، ٹھیک ہے، سیام آیا ہے مدینہ میں، صوم مکہ میں، وہ جو روزہ رکھنا وہ کس نے رکھا؟ مریم نے، کیا فرمایا؟ انی نذرت للرحمن، میں نے رحمان کے نام کا روزہ رکھا ہے، میں روزے سے ہوں، اب یہ کون سا روزہ تھا؟ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا مریم چپ، کیوں چپ کرنا ہے؟ کتنا مشکل وقت تھا مریم پر، چلا بات کریں گے ہم کہ ایک بن بیاہی خاتون جب ماں بن جائے تو اس کے اور ایک شادی شدہ عورت کی کتنا فرق ہوتا ہے، اور پھر اس طرح سے ان کا آنا، اور انہوں نے کہا کہ آنکھ زبان آنکھ دل اپنا سارا رویہ کنٹرول اور کرے، اتنی پرومیننٹ فگر، اتنا آپ غور کریں، انبیاء کی یعنی لڑی میں سے خاتون، کتنا اس کے پر
خاندان اور حسب نسب کا بوجھ سب کچھ اور وہ پہلی آنسر کرنا کتنا مشکل تھا اس وقت. جو بیت المقدس کے لیے وقف کی جی گئی. جی. تو وہ آپ یہ غور کریں کہ جس وقت حضرت مریم کو کہا گیا کہ آپ چپ، حالانکہ آپ سوچے کوئی آپ پر ایک الزام لگائے اور آپ بے گناہ بھی ہوں، تو کیا آپ دل نہیں چاہتا کہ میں بے گناہی ثابت کروں؟ میں کہا نہیں، چپ، صوم، روزہ رکھنا ہے. اور اس کو کہتے ہیں الصوم الخاصہ، خاص روزہ. ٹھیک ہے. الصیام سیامت العامہ، عام روزہ. کس کا روزہ؟ بچوں کا روزہ. اب کچھ بچوں کا روزہ کہتے ہیں کوئی چڑی روزہ رکھ لو، دوپہر کو پھر کھول لینا، کھا لینا. تو کھانے پینے کا روزہ، اور سیامت العامہ، کھانے پینے کا روزہ. ہمیں کیا کہا گیا؟ کھانا پینا کب سے؟ فجر سے لے کے ایک وقت. عاقل بالغ، پاگل بے وقوف تو نہیں رکھ سکتا، ڈیفینیٹ عاقل بالغ سمجھدار اور وہ روزہ رکھے گا. تو یہ وہ کہلایا سیامت العامہ، اور حضرت مریم کا روزہ کہلایا صومت الخاصہ. سیامت العامہ سے بننا ہے صومت الخاصہ، تب ہم تقوی والی لسٹ میں آئیں گے. حضرت مریم یہ نہیں کہہ پا رہی ہیں، انہیں کہہ دیا تم نے چپ کر، بے شک تم سچی چپ کر. تو ہم چپ کرتے ہیں روزے میں؟ سوچیں ہمیں روزے میں کیا ہوتا ہے؟ چڑچڑاپن، غصہ. ذرا روزے میں ہونا، ہر چیز کا وبال روزے پہ. کسی کی انسلٹ کر دی، بدتمیزی کر لی، آ کے بیوی کو ڈانٹا ڈپٹا، شوہر سے لڑائی کر لی، بچوں کو پٹائی لگا لی. میں روزے سے تھی نا، کیونکہ احسان تھا، روزے پہ تھا، یہی تو کنٹرول کرنا تھا، زبان کنٹرول کرنی تھی. حضرت مریم سے کہا جا رہا ہے چپ. اچھا آپ کو پتہ ہے کہ حضرت وہ آپ پڑھے سو مریم جا کے کہ وہ کہتے بھی ہیں کہ تو کیسے خاندان کی، تو نہ تو تیری ماں ایسے نہ تیرا باپ ایسا، ہارون کی تو بہن، اور پتہ نہیں ہاتھ بھی اٹھانے کی کوشش کر رہا ہوگا جس طرح کے معاملات، نہ ہاتھ نہ پاؤں کچھ، ہر چیز چپ کر. اب یہاں سے اندازہ لگائیں کہ ہم رکھتے ہیں سیام، رکھا وہاں کیا رکھا تھا؟ صوم. کھانا پینا بند ہمارا کیوں کرایا؟ تم صوم کو سمجھو. ہم کہاں سمجھتے ہیں صوم کو؟ ہم تو کہتے ہیں روزہ ہے بس. روزہ رکھنے لگے بھی ہم پراٹھے کھا کے، اس کے بھی ڈگار بھی ختم نہیں ہوتے. یقین کریں جن کی کم از کم بچوں کے تو پھر بھی ہو جاتے ہوں گے، اور جن کے اسٹمک خراب ہے ان کے تو ڈکار بھی تو ختم نہیں ہوتے، تو اگلا روزہ شروع ہو جاتا ہے، پھر بھی پوچھتے کہ اب کیا کھانا ہے، اب کیا چیز چاہیے، ہے نا. تو یہ روزہ نہیں. اور پھر اس کے بعد روزہ رکھ کے ہم کہتے ہیں کہ ہم کون سی باتیں کریں، سوئے رہو سوئے رہو سوئے رہو. آج کل تو حالات ہی چل رہے ہیں، ہے نا. ساری رات جاگو، ہم جاگ رہے موبائل کے ساتھ، اور پھر سارا دن پڑے سو جاؤ. ہم نے کون سی کو غیبت کیا ہے، ہم کو کسی کا برا چاہ رہے ہیں. تو یہ بھی تو اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا نا، روزہ رکھو اور پڑے رہو سو جاؤ مردوں کی طرح. ایسا نہیں. آپ کو دیکھیں کہ آپ کو بتائیں سائنس ہمیں کیا بتاتی ہے کہ جو سورج ہے نا، یہ ایک مہینے کے لیے نا جو کھانے کا ٹائم ہے نا، فجر سے لے کے مغرب تک ہارمفل ہے کھانا. ایک مہینہ ایسا آتا ہے جس میں فجر سے لے کے مغرب تک کھانا ہی ہارمفل ہے، اور باقی آپ غور کریں پورا نیٹ بھرا ہوا. آج تو کسی کو بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے بھائی، بچہ بچہ جانتا ہے، ٹک ٹاکوں پہ پڑا ہوا کہ صبح صبح بادشاہوں کی طرح کھائیں، دوپہر تک کھائیں، مغرب کو کھانا چھوڑ دیں. ایسے ہی ہے نا، جنتیوں نے بھی 2 ٹائم کھانا ہے. تو مطلب صبح خوب کھائیں، لیکن 11 مہینے، 12واں مہینہ جو میں اللہ تعالیٰ نے خود سے خود رمضان بنا دیا، خود سے خود رمضان بنایا، اور اس میں کہا کہ اس سے اس وقت تم نے کھانا نہیں ہے، مگر اس کے درمیان تم نے کرنا کیا ہے؟ اپنی توڑ پن ٹھیک کرنی ہے. کس کی؟ کردار کی. یہ جو زبان میں سے گالیاں، آنکھوں سے شعلے غصے کے، اور ہاتھوں سے کچھ، کانوں سے کچھ سننا، تو یہ سارے وہ جو قرآن میں باقاعدہ آیا ہے نا کہ کسی کی کان لگا کے بات نہیں سننی ہے، آنکھ نیچے رکھنی ہے، زنا سے بچنا ہے، یہ سارے کام اس کے اندر ہم نے عملی طور پہ کرنے. ٹھیک ہے. تو یہ
جی جی بالکل اپنے کردار کو وہ سوم بنانے کے لیے، جو حضرت مریم کو کہا گیا تھا نا کہ پھر وہ آتا ہے کہ جب اللہ نے فرمایا کہ جب کوئی تم سے روزے میں لڑے حدیث کے مطابق کہ تو تم کہو کہ انی صائم، ہم صائمہ کہہ لیں اپنے آپ کو، مرد کو صائم کہتے ہیں، عورت کو صائمہ کہتے ہیں، انی صائم، میں روزے سے ہوں. ایسا زبردست جواب ہے، اگلا سامنے والا چپ کر جائے. پر ہمیں تو یاد ہی نہیں ہوتا کہ ہمیں اپنا روزہ یاد نہیں ہوتا. اور سورت آل عمران میں آتا ہے کہ اپنے غصوں پہ قابو پاؤ. تو یہ بہترین مہینہ ہے غصے پہ قابو پانے والا، غصے پہ قابو پانے والا. ہمیں غصے آتے بھی کیوں ہے نا، ہم پر یہ پریشر اتنا زیادہ ہوتا ہے کھانے پکانے کا، پہننے اوڑھنے کا، عیدیاں دینے کا، فلاں کام کرنے کا. سارے کام نہ پہلے سے ہلکے 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 کر لیں. یہ مہینہ جو آ رہا ہے نا شعبان میں چل رہا ہے، تو پھر کیا ہے، کم از کم رمضان آپ کا قرآن کے ساتھ جڑ کے نکلے. دورہ قرآن جو رمضان اور قرآن کو جدا کیا ہی نہیں جا سکتا. جو آئی قرآن رمضان کے اندر اور آئی ہدایت کے لیے. اور موسٹ میں آپ کو بتاؤں، میں خود آپ کے سامنے زندہ مثال ہوں کہ میں نے دورہ قرآن سے ہی پایا جو پایا، دورہ قرآن سے ہی پایا. دورہ قرآن دور ہوتا ہے، دور رمضان میں دورہ قرآن کرنا، دورہ لگانا. دورہ جب لگانے کے لیے جاتے ہیں، جب کہیں ہمارے جو ہمارے ہوتے ہیں لیڈرز وغیرہ کہیں دورہ لگانے کرنے جاتے ہیں تو وہ گھروں کے اندر نہیں گھس جاتے، وہ تو مین کسی جگہ میں جاتے ہیں دورہ، یہ موٹی موٹی چیزیں دیکھ کے آ جاتے ہیں. ایسے ہی ہوتا ہے نا. تو دورہ کا مطلب یہ ہوتا ہے چکر لگانا. تو ایک قرآن کا چکر لگایا جائے، ورنہ قرآن تو اتنا کچھ کہتا ہے، اتنا کچھ کہتا ہے کہ خدا کی قسم ہماری زندگی بھی کم ہے، کئی زندگیاں کم ہیں. اتنا پیارا قرآن اتنی باتیں کرتا ہے آپ سے، اور ایسی ایسی باتیں آپ کے اندر ابھارتا ہے کہ آپ خود کہتے ہیں کہ یہ میں نہیں ہوں. اب یقین کریں کہ آپ خود اپنے آپ کو نہیں پہچان پاتے کہ آپ کو قرآن یہ کہہ رہا ہے، آپ کے اندر ہی بات اٹھا رہا ہے، اتنے اچھے فیصلے کرواتا ہے. تو کیوں نہ ہم اس قرآن کے منہ بند کیا ہے، ہاتھوں کو روکا ہے، تو اب تھوڑا سا ٹائم نکالیں، اس قرآن کی طرف آئیں، اور یہی قرآن اور سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پلس کریں، تو پھر آپ کو کیا ہے، اصل روزے کا مزہ آئے گا انشاءاللہ. اور اس کو سمجھیں. جس دن آپ کو یہ سمجھ آ گیا نا کہ روزہ ہے کیا، روزے کی روح کیا ہے، خدا کی قسم ہماری روح سدھر جائے. روح بیچاری بیمار تڑف رہی ہے، ہم اس کا کوئی خیال نہیں کرتے. سارا سال ہم نے کھانے پینے کا، کپڑوں کا، چہرے کا، باڈی کا، سب کا خیال ہوتا ہے. نہیں ہوتا تو روح کا خیال، تو بیمار ہے. اب ایک مہینہ اس کی صحت کا آیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ یہ ہم قرآن کے ساتھ جڑیں، منہ بند کریں، اور سیام سے سوم کریں. خالی کھانے پینے کو بند نہ کریں، اپنے ہاتھ، آنکھ برا نہ دیکھے، زبان برا نہ کہے، پاؤں غلط طرف نہ جائیں، ہاتھ غلط کام نہ کریں، کوئی عمل آپ کا اللہ کی ناراضگی والا نہ ہو. اور ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ کی ناراضگی کس چیز میں. تو اللہ کی ناراضگی پتہ کرنے کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث دیکھنے کے لیے ہمیں قرآن پڑھنا پڑے گا. تو اس میں ان میں ہی دنوں میں قرآن کو پڑھیں. اور یہ بھی یاد رکھیں، قرآن کی تلاوت میں اور قرآن پڑھنے میں، سمجھنے میں بڑا فرق ہے. جو ہم کہتے ہیں کہ قرآن کی تلاوت کی ہے، تو ہمیں اردو میں تلاوت کا مطلب کچھ اور ہے، جو ریسائٹ کروانا ہوتا ہے، فلاں آیا کہ تلاوت کریں، یا ہم خود بیٹھ کے تلاوت کریں. یہ تلاوت نہیں ہے. تلو کا مطلب ہوتا ہے سمجھ کے پڑھنا، سیکھنا اور پھر سکھانا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ ان کو کہ پڑھ ان کے اوپر، ان پہ قرآن کی آیات پڑھ. تو اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ اللہ تلاوت فرماتے تھے، وہ تو قرآن پڑھتے تھے، سکھاتے تھے، سمجھاتے تھے، اور ان پر پڑھی جاتی تھی. تو یہ تلاوت ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنے پہ قسم کھا لی کہ ہم تو روزانہ رمضان میں 2 قرآن ختم کرنے، 3 قرآن ختم کرنے. میں خود آپ کے سامنے ایک زندہ مثال ہوں کہ میں ایک عرصے تک اعتکاف میں بھی بیٹھی تو صرف قرآن ہی پڑھتی رہی اور قرآن اتنے پڑھ لیے، اتنے گنتیاں کر کر کے. لیکن جس دن سے مجھے قرآن ملا ہے نا، میں آج تک پورا قرآن نہیں پڑھ سکی. یقین کریں، میں بلکہ اپنی اللہ پاک
ڈاکٹر زیبا کو سے تندرستی زندگی عطا فرمائے, انہیں بہترین اجر عطا فرمائے. جب سے میں نے اسے ورڈ ٹو ورڈ پڑھا ہے, اور میں فاطمہ سے کہہ رہی تھی کہ میں ڈاکٹر صاحبہ پورا قرآن تو پڑھ ہی نہیں پاتی, سال بھر ہو جاتا, تو وہ کہتی کہ جو آپ ایک ایک ورڈ لکھ پا رہی یہی قرآن کا اصل حق کی گئی. تو آپ چاہے 2 پڑھیں یا 4 پڑھیں, کچھ آیات پڑھیں, لیکن سمجھ کے پڑھیں, سمجھ کے پڑھیں, کوشش کریں. جو لوگ جہاں سے آپ کو دورہ قرآن اس وقت ملتا ہے, آن لائن مل رہا ہے, جو دورہ قرآن کرا رہا ہے, چپ کر کے جو آ سکتے ہیں ضرور آئیں, کیونکہ اللہ کی محفلوں کی بات ہی الگ ہوتی ہے. پلیز اللہ کی محفلوں کی بات آپ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ حدیث کے مطابق کہ جب اللہ کی محفل ہوتی ہے جہاں پہ سب موجود ہوتے ہیں, اللہ کے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل ہوتی ہے. اور حدیث قدسی ہے کہ جب میری محفل ہوتی ہے فرشتے تلاش کرتے ہیں اور وہاں پر پہنچ جاتے ہیں, تلاش کرتے ہوئے سارے فرشتے وہاں پہنچ جاتے ہیں اور ان لوگوں کے پیروں کے نیچے اپنے پر بچھا دیتے ہیں, سکینہ کر دیتے ہیں. اور پھر جب اللہ کے پاس جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ کیا کر رہے تھے, تو اللہ تعالیٰ کو کیا پتہ نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہوتا ہے, سب پتہ ہوتا ہے, پر اللہ تعالیٰ کیوں پوچھتے ہیں کہ یہ وہی بندہ ہے نا جس کو تم نے کہا تھا کہ یہ کیا کرے گا, یہ یفسق الدماء, یہ خون بہائے گا, فساد کرے گا. اے فرشتوں دیکھو میرا بندہ خالی فساد نہیں کرے گا. ہم اپنے رب کے مان کو توڑ رہے ہیں. اگر ہم دیکھیں نا, ہم اپنے رب کے مان کو توڑتے ہیں. جب ہم کسی اللہ کی محفل میں نہ آنے کی کوئی وجوہات پیش کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں ہم نہیں آ سکتے, ہمارا فلاں کام, ہم نہیں آ سکتے, ہمارا فلاں کام. سارا سال بھی تو کام کرتے ہو, 1 مہینہ, جسٹ 1 مہینہ اپنے رب کی محفل میں آؤ, جہاں ملتی ہے, قریب ہے جہاں, ضروری نہیں ہے آپ اس محفل میں آؤ, جہاں ملتی ہے. اور جو نیٹ پہ سن سکتے ہیں نیٹ پہ سنیں, کسی طرح سے 1 دورہ قرآن ضرور کریں. یقین کریں زندگی بدل جاتی ہے اگر آپ اسے اچھی طرح سے کریں, اور پھر یہ سوچ کے کرو کہ ہم اس پر عمل بھی کریں, کچھ نہیں تو 10 باتوں پہ عمل ضرور کریں. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ فرشتے کہتے ہیں کہ یا رب العالمین وہ تیرا ذکر کر رہے تھے, تو تیرے ذکر کی محفل سے ہم آ رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اچھا یہ کیا چاہتے ہیں, یا رب العالمین یہ تیری جنت چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جاؤ انہیں بولو میں نے دے دی. پھر وہ پوچھتے ہیں, یا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کس سے بچنا کس سے چاہتے ہیں, تیری جہنم سے بچنا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جاؤ انہیں فرماؤ, فرماتے ہیں انہیں کہو کہ میں نے بخش دی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ بخشش چاہتے ہیں, انہیں فرماؤ یہ جتنے بھی میں نے سب کے سب کو بخش دیا. فرشتے کہتے ہیں یا رب العالمین وہاں تو ایک ایسا بندہ بھی تھا جو آنا نہیں چاہتا تھا, بس ایسے ہی آ گیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے ان کی وجہ سے, ان کے صدقے اس کو بخش دیا. آپ سوچیں اتنی امپورٹنس ہے ان ذکر کی محفلوں کی. اور کرونا کے بعد یہ بہت مشکل ہو گیا ان سب کو اکٹھا کرنا. کرونا نے بہت, ہر مشکل جب آتی ہے آپ کو آسانی دے کے جاتی ہے. کرونا ہمیں آن لائن کر کے گیا, ہمیں پاکستان سے نکال کر پوری دنیا میں پھیلا گیا, بہت کچھ اچھا ہوا, مگر لوگوں کو آرام کی عادت بھی پڑ گئی. گھروں میں بیٹھے بیٹھے موبائل پہ ہم پڑھ لیں کر لیں, لیکن کریں سارا سال کریں, پر رمضان میں جہاں قریب ہے نکل کر آئیں, اس محفل کا حصہ بنیں جو ذکر الہی کی محفل, تاکہ آپ فل یا سم کر سکیں, روزہ وہ رکھ سکیں جس کا حکم دیا گیا ہے, جو رکھنا چاہیے, جو اصل روزہ ہونا چاہیے. تو یہ روزہ قید و بند سے آزاد ہو وہ سیام ہے, اور یہ والا روزہ جو کہ پوری قید اور بند کے ساتھ رکھنا ہے. صوم پوری قید و بند کے ساتھ, کھانے سے ہاتھ روکنا ہے, تو غیبتوں سے, چگلیوں سے, برائیوں سے, ہر برے کام سے بچ کر اللہ کا ذکر کرنا ہے. تو یہی تیاری ہے. اور پھر شیطان سرکش بند کر دیے گئے, تو اپنے جو نفس والا شیطان ہے اس کو بھی تھوڑا سا سائڈ پہ رکھ کر تو ہم اس سے کوشش کریں کہ یہ والا کام ہو جائے. اور اس کے بعد پھر اس میں پھر وہی آ رہا ہے, جو مریض ہو اور جو سفر پر ہو وہ کیا کریں, وہ الگ اپنے گن لیں. اب اس میں 2 طرح کی آپ بات یہاں پہ ہم کریں گے.
ایک عورتیں جو حیض والی ہیں، وہ حاملہ عورتیں ہیں، دودھ پلانے والی ہیں. پہلے ہم عورتوں کی بات کر لیتے ہیں کہ حیض والیاں کیا کریں گی. ڈیفینیٹ جن کی جتنی بھی ڈیز ہیں وہ روزہ نہیں رکھیں گی اور گن لیں گی، اور اگلے رمضان سے پہلے پورا کر لیں گی. ابھی بھی دن ہے ہمارے پاس جس کے نہیں ہوئے، جو حیض کے روزے چھٹ گئے ہیں، اگلے رمضان کے درمیان میں آسانی سے ایک ایک کر کے دو دو کر کے روزہ رکھ لیں، اپنے روزے پورے کر لیں. کیونکہ آپ یاد رکھیں، جو فرض پورا نہ کرے وہ نفل تو رکھ ہی نہیں سکتا. آپ غور کریں، اگر آپ سنت اور نفل پڑھ کر اٹھ جائیں اور نماز کے فرض ادا نہ کریں تو وہ نماز تو نہ ہوئی نا. تو اسی طرح فرض روزے ہیں، ان روزوں کو پورا کر لیں تاکہ اگلے رمضان کے روزے آپ رکھنے کے لیے تیار ہوں. اس کے بعد حاملہ بھی ہیں اور یہ بھی بعد کے اپنے روزے کر لیں، پورے کمپلیٹ کر لیں تو بہت اچھی بات ہے. بہرحال کچھ ایسی عورتیں ہیں جو کر ہی نہیں سکی، ان کے سالوں بنتے ہیں، بہت سے بنتے ہیں. تو جیسا کہ اس میں کہا گیا، ہم نے پیچھے دیکھا میں ایک مسکین کو کھانا کھلانا، تو ایک مسکین کو کھانے کے حساب سے تھوڑا سا کچھ نکالیں جو ان کے رہ گئے ہیں، تو کہیں نہ کہیں صدقہ خیرات کر دیں تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے. ٹھیک ہے جی. کیونکہ دیکھیں نا، اب اتنا روزہ اور ایج وائز اگر دیر سے پتہ چلا ہے تو اتنا روزہ رکھنا بھی مشکل ہے، کچھ بیماریاں بھی ہیں. تو اللہ تعالیٰ بہت آسان ہے. اللہ تعالیٰ کیا کہے، یریدکم اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، مشکل نہیں. دیکھیے قرآن کے مطابق ہمیں کیا کہے، تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، مشکل نہیں. اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتا کہ اگلے دن ہی سارے روزے پورے کر لو. پورا سال پڑا ہے، 11 مہینے ہیں، ایک 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 کہیں کہیں کر کے روزہ رکھ لو، پورے کر لو. اور جس کے نہیں ہوئے تو پھر اپنا فدیہ دیجیے. یہ ان عورتوں کے لیے. اس کے بعد کون آ جاتی ہیں جی؟ اس کے بعد آ جاتے ہیں مریض. تو مریض کس طرح کے ہوتے ہیں؟ ایک مریض وہ ہے اس کو پتہ ہے کہ میرا آپریٹ ہوا ہے، اتنا منع کیا، میں ٹھیک جو میں رکھ لوں، پورے کر لیں. ایک مریض ایسے بھی ہیں جو رکھ ہی نہیں پا رہے، ایج وائز اتنے ہیں، کوئی بیماری ایسی لگی ہے، کچھ پتہ ہی نہیں، تو وہ اپنا روزانہ کا روزانہ فدیہ دیتے رہے. ایک مسکین کو صبح شام کھانا کھلانا، وہ خالی مسکین چوہر ہی نہ ہو، مطلب کوئی اور مسکین. ٹھیک ہے. عورتوں کے حوالے سے بولا ہے ایک ٹائم کا کھانا ہے، یا وہ عورتیں بھی 2 ٹائم کا کھانا کھلائیں گی تو پھر ان کا کور ہے 2 ٹائم کا نا. اٹس مین کہ ہم بے شک 2 ڈیز میں کھلا دیں، مطلب ایک کھلا دیں یا اس کے پیسے لے کے کسی کو دے دیں. ضروری تو نہیں کہ آپ کسی کو کھلائیں، آپ کوئی کھانے والا نہیں ہے تو کسی کو پیسے بھی دے سکتے ہیں. ہاں 2 میلز فور ا سنگل، صبح شام. حدیث ہمیں یہ بتاتی ہے. ٹھیک ہے جی، حدیث کے مطابق آپ کو بتا رہی ہوں. اور اس کے بعد جناب سفر پہ، تو سفر پہ بھی آپ ہم موسٹلی کرتے ہیں چلو رکھ لیں، روزہ کر لیں. اب تو ہم وغیرہ، لیکن پھر بھی جو شوگر والے ہیں جو ایسے چھوڑ سکتے ہیں، لیکن بعد میں پورا کر لیں. ٹھیک ہے. اسی طرح عذر آتے ہیں سارے، باقی پھر کسی کا کوئی اور عذر ہوگا تو آپ پوچھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اور تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو اس پر جس نے تمہیں ہدایت دی. اب دیکھیں کہاں ہدایت، شہر رمضان، قرآن، ہدایت اور اللہ کی بڑائی، سب کچھ درمیان میں آ گیا. اب دیکھیں ایک ہی مہینے کے اندر اتنا کچھ آ جاتا ہے، سب کچھ ایک مہینے میں آ جاتا ہے. اور یہ تکبیرات، یہ جو کچھ تو کہتے ہیں کہ ہر ظاہر سی بات ہے کہ سارا مہینہ آپ اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کریں. جہاں آپ بیٹھے قرآن پڑھ رہے ہیں، جہاں کوئی آیت سمجھ رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، اللہ کی بڑائی بیان ہو رہی ہے. اپنی نماز کو پورا کر رہے ہیں، سارے کام کر رہے ہیں تو نماز پورا کر رہے ہیں. لیکن ایٹ دی اینڈ کیا ہوتا ہے کہ جب عید آتی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ آخری جب ہوتا ہے تو پھر یہ تکبیرات کہی جاتی ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. وہ جو آتی ہیں وہ تکبیرات جو کہ بعد میں بہت زیادہ کہی جاتی تھی. تو یہ تکبیرات ہیں. 2 ہجری میں آپ کو پتہ ہے کہ جب رمضان آیا، اور ہم سب کو پتہ ہے کہ رمضان میں کیا ہوا تھا، غزوہ بدر. 17 رمضان، پہلا رمضان مسلمانوں کا، اور 17 رمضان مبارک میں کیا تھی، غزوہ بدر. اور غزوہ بدر آپ یہ مت سمجھیں آج غزوہ بدر ہوئی کل یہ پہنچ گئے تھے. جس دن یہ آخری روزے تھے، آخری روزہ یعنی 28-29واں روزہ ہے، جس وقت اللہ کے وسلم مکہ واپس پہنچے ہیں. اور وہاں پہ کس کی ان کی بیٹی کی ڈیتھ ہوئی، کلثوم کی وفات ہوئی ہے. حضرت عثمان غنی جو ہے قبر کو وہ صحیح کر رہے ہیں.
حالانکہ لیکن اس کے بعد کیا ہے, عید آئی ہے. 2 خوشیاں تھیں, ایک فتح بدر اور یوم الفرقان کی, اور ایک عید. اور آپ کبھی وہ نظارہ پڑھیں جا کے سیرہ نبی میں کہ مدینہ کے اندر جو تکبیرات ہوئی ہیں اور خوشی تھی مسلمانوں کو, ایک طرف مشرکین مکہ رو رہے تھے, ایک طرف یہود غصہ کر رہے تھے, اور یہاں خوشیاں تھی اور تکبیرات کہی جا رہی تھی. تو اتنا پیارا وقت لگتا ہے, اتنا خوبصورت کہ وہ والا وقت. اور آپ کو پتہ ہے تکبیرات کا بھی, آپ کو پتہ ہے کب ہوئی ہیں تکبیرات؟ یہ جو اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا, آپ کو پتہ ہے یہ تکبیرات کب ہوئی ہیں؟ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پہ چھری رکھی ہے تو آسمان گونج اٹھا تھا فرشتوں سے, اللہ اکبر لا الہ. اس دن یہ تکبیرات ہوئی تھی, اور اللہ تعالیٰ نے پھر انسانوں سے کہا کہ تم بھی پڑھو. آپ کہتے ہیں کہ ایک باپ نے بیٹے کی گردن پہ چھری رکھی, تو یہ بہت بڑا معاملہ تھا. ہم منہ سے کہہ دیتے ہیں, یہ زبان سے کہنا, آج تو ہم اپنے بچوں کی خروج برداشت نہیں کرتے. تو ایک باپ نے, تو تب یہ تکبیرات ہوئی تھی, اللہ اکبر کثیرہ والحمد للہ, اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ. تو اللہ تعالیٰ کہ اللہ کی بڑائی بیان کرو جس کی جو تم نے, جس کی تم نے ہدایت دی تاکہ تم شکر کرو. اس کے بعد کیا آ جاتا ہے جی, 20 روزے گزر جاتے ہیں, اور اس کے بعد آ جاتا ہے آخری 10 اعتکاف. اعتکاف آ جاتا ہے. اب تھوڑی سی بات ہم کر لیتے ہیں تراویح کی اور اعتکاف کی, ٹھیک ہے جی. اور سب سے پہلے میں, آپ آن لائن بھی بہت سے بچے سن رہے ہیں, میرے بہت سے سننے والے بھی سن رہے ہیں, میری بیٹیاں اور بیٹے بہت سے جو نماز نہیں پڑھتے, ہمارے بھی بچے ایسے ہیں جو نماز نہیں پڑھتے, ٹھیک ہے. سب سے پہلے وہ اس رمضان میں یہ تہیہ کریں ہم نہ پابندی نماز کریں, اور کوشش کریں نماز کی پابندی کی کوشش کریں کہ نماز کے پابند ہو جائیں. کم از کم جو 5 وقت کی نماز کے پابند ہو جائیں نا, تو یہی ان کے لیے ان کے روزے کا انعام بھی ہے اور تقویٰ بھی. اور اس کے بعد جو نماز پڑھتے ہیں وہ کوشش کریں کہ وہ تھوڑا سا رات کو بھی جاگیں. جو بچے پڑھ رہے ہیں نماز, جو عورتیں, جو بیٹیاں, جو مائیں پڑھ رہی, اور رات کو جاگنے کا وہ ایک تصور ہے کہ جی ہم 2 بجے اٹھیں, ہم 3 بجے اٹھیں. میں آپ کو جسٹ بتاتی ہوں, آپ فجر کی نماز سے کوئی 10-15 منٹ پہلے اٹھ جائیں, آپ 20 منٹ پہلے اٹھ جائیں اور اپنے وتر ادا کر لیں, آپ کا نام تہجد گزار میں ہو جائے, ٹھیک ہے نا. اور اس کے بعد سادہ سی بات یہ ہے کہ چاہے 2 پڑھیں 4 پڑھیں نفل, تو تہجد, آپ تہجد گزار بن سکتے ہیں. کوشش کریں نا اس رمضان میں کوئی تو کوئی ٹاسک رکھیں نا, کہ اب کوئی کچھ نہ کچھ تو کریں. تو آپ یہ جو نماز نہیں پڑھتے وہ نمازی بننے کی کوشش کریں, جو نماز پڑھتے ہیں ایک قدم آگے آئیں اور تھوڑا سا تہجد پڑھنے کی کوشش کریں. اور اس کے بعد آ جاتی ہیں تراویحاں. اگر ہم تراویحوں کی بات کریں تو تراویح جو ہے یہ اس کے لیے میں آپ کو بتاؤں کہ تراویح روح کے ساتھ, اس کا اس کا سمپل سی بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تہجد پڑھا کرتے تھے, صحابہ کرام تہجد پڑھتے تھے. سورۃ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے اللہ کے ذمہ پر تہجد نافلہ قرار دی گئی, اور اللہ ان کے لیے پہ فرض تھی اور باقی ساری امت کے لیے نفل تھی. تو جب ایک رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر آئے تو کافی لوگ موجود تھے, تو اللہ کے رسول نے ذرا لیٹ میں وہ نماز سب کے ساتھ پڑھی, سب کو پڑھا دی اور خود پڑھ لی. تو لوگوں کو بڑا اچھا لگا. نیکسٹ ڈے کچھ لوگ اور زیادہ ہو گئے, اللہ نکلے تو اللہ نے پھر نماز پڑھا دی. لیکن 3rd ڈے جب اور لوگوں کی تعداد, اور کیونکہ وہ ہماری طرح کے لوگ نہیں تھے, ہاں جی, وہ تو بہت ہی کوئی اعلیٰ پائے کے لوگ تھے, وہ تو کیسے دوڑ کے نیکیوں کو پکڑنے والے نا, سب کو تو خیرات کرنے والے. تو وہ لیکن اللہ باہر نہیں آئے, بالکل تشریف نہیں لائے اپنے حجرے سے باہر, انہیں نماز نہیں پڑھا. کیوں؟ کیونکہ اگر وہ تیسرے دن میں پڑھا دیتے تو یہ تہجد ہم پر فرض نہ ہو جاتی. سب پیارا نبی, اس سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم امت کہ ہمارا اتنا خیال کیا کہ فرماتے ہیں مجھے مسواک بہت پسند ہے, اگر میری امت پر گرا نہ ہوتا تو میں کہتا کہ ہر وضو کے ساتھ مسواک کر لیا.
یعنی پھر بھی کہاں نہیں ہے، فرض نہ ہو جاتا؟ تو آپ سوچیں، تو پھر اگر یہ تہجد کیا بنا دی، ہم اس صورت مزمل پڑھنی پڑتی، اینڈ پہ اللہ نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی مجاہد ہوگا، تم میں سے کوئی بیمار ہوگا، کوئی سفر پہ ہوگا، تو اس کے لیے آسانی کے لیے جتنے پڑھ سکے پڑھ لیں، جتنا قرآن پڑھ سکے پڑھ لیں. بہرحال تہجد پہ بھی بعد میں بات ہوگی، لیکن تہجد جو پڑھی گئی ہے نا، یہ تہجد، اور یہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے، اور اسی کو قیام اللیل کہتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں، یہ قیام اللیل، رات کو جو جاگ کے نماز کا تہجد کا ادا کرنا، یہ قیام اللیل. اور اس کے علاوہ یہ جو ہم نے قیام اللیل، اب آتے تراویح کی طرف. تراویح اللہ کے زمانے میں نہیں تھی، تراویح حضرت ابوبکر کے زمانے میں نہیں تھی. حضرت عمر تعالیٰ عنہ کے وقت میں جب لوگوں نے یہ دیکھا کہ بہت سے لوگ جو ہیں تھک گئے ہیں اور رات کو نہیں اٹھ سکتے، اور رمضان بھی ہے، اور لوگ چاہتے ہیں کہ اس کی برکت حاصل کریں، کچھ کریں، تو وہ باہر مسجد میں مختلف جگہوں پہ بیٹھے ہوئے، اور سارے قاری بھی نہیں ہیں، ٹھیک ہے. تو ایک امام ہے اور پیچھے کچھ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، تو مختلف جگہ پہ الگ الگ سب نماز پڑھ رہے تھے. تو حضرت عمر تعالیٰ نے فرمائی تم سب الگ الگ کیوں پڑھ رہے ہو، ایک امام کے پیچھے اکٹھے ہو، ایک کو امام بنا لو. یہ کہہ کے تو وہ یہ بھی کر سکتے تھے میں امام بنتا ہوں تو تم لوگ آ جاؤ، نہیں، وہ کہہ کے چلے گئے. اور اگلے دن جب حضرت عمر تعالیٰ عنہ نکلے تو انہیں دیکھا کہ ویسے ہی نماز ہو رہی، تو انہوں نے فرمایا ایک بہت اچھی چیز چھوڑ کر تم یہ کر رہے ہو. وہ اچھی چیز کیا ہے؟ تہجد. حضرت عمر تو تہجد پڑھتے تھے، حضرت علی کرم اللہ جو حیات تھے، حضرت عثمان غنی تھے، حضرت عبد الرحمن بن عوف تھے، سارے ہی موجود تھے، مگر سب تہجد پڑھتے تھے. اس وقت نہیں پڑھتے تھے. اس وقت کن کے لیے تھی؟ وہ جو تھک گئے ہیں، جو مزدور ہیں، جو اس طرح کے، تو وہ تھوڑا سا نماز کے ساتھ نوافل ادا کریں. اور کتنے؟ 11. تہجد کے نفل ہی 11 ہیں، ٹھیک ہے، اس سے زیادہ ہے ہی نہیں. اس سے کم پڑھ سکتے ہیں؟ اس سے زیادہ لوگوں نے بنا دیے، کسی نے 20، کسی نے 50، 80 تک لوگوں نے، مطلب یہاں تک. اب اس کا مطلب ہے کہ 11. اسٹریٹ فارورڈلی تہجد کی نماز کی عادت ہم ڈالیں، اٹس مچ بیٹر دین کہ ہم تراویح پڑھیں. بالکل بالکل. میں وہاں پہ عربوں میں رہ کر آئی ہوں، وہ عورتیں بہت کم تراویح کے لیے جاتی ہیں، لیکن زیادہ تہجد پڑھتی ہیں، ٹھیک ہے. تہجد اس وقت پڑھ لیں تھوڑی بہت، منع نہیں ہے بھی، اب عشاء کے ساتھ کچھ نماز، کچھ نوافل ادا کر لیں، لیکن سو کے اٹھ کے، تہجد کا مطلب یہ سو کے اٹھ کے ادا کریں. تو اصل تو تہجد ہے. اللہ کے زمانے میں تراویح نہیں تھی، یہ بعد میں آئی ہے، لیکن یہ ان لوگوں کے لیے بہت بیسٹ ہے، اور ہمارے ان لوگوں کے لیے تو ہرگز بھی نہیں جو پیچھے جھول رہے ہوتے ہیں، یا یہ وہ کہہ رہے تھے کہ ادھر نے تراویح پڑھنے جائیں گے جہاں جلدی 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 پڑھی جائے، اور بالکل کچھ پتہ نہیں ہوتا کیا پڑھا جا رہا ہے کیا نہیں پڑھا جا رہا، بس کہ ہم تراویح پڑھ کر آئے. بھائی اس سے بہتر ہے، ہم خواتین، ہم بہت سے ہم جا بھی نہیں پاتی ہوں، تو جسٹ آپ تہجد میں آپ جلدی سو جائیں، اور تہجد میں اب تو راتیں ماشاءاللہ بڑی لمبی ہے، تہجد میں آپ قرآن سامنے کھول کر رکھ لیں، آپ ٹیب میں، موبائل میں، کسی بھی چیز میں قرآن کھول کے رکھ لیں، اور ایک ہاتھ سے آپ پلٹا بھی سکتے ہیں، تو آپ ایک پارا، ایک یعنی 8 رکعت میں ایک پارا آپ پڑھ لیں آپ پورا، اور ایک وتر پڑھ کے، اور 3 وتر پڑھ کے تو فری ہو جائے. بڑی آسان سا معاملہ ہے، قرآن بھی آپ کا کمپلیٹ ہو جائے گا تلاوت کے ساتھ، اور یہ تو کچھ زیادہ ہی بہتر معاملہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. جو کر سکتا ہے، جو نہیں کر سکتا تو قرآن کمپلیٹ کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، کوئی مست نہیں ہے کہ آپ قرآن پورا کریں، جتنا پڑھ سکتے ہیں. ہم سورت مزمل سے پتہ چلتا ہے، اللہ تعالیٰ فرمائے جتنا تم آسانی سے پڑھ سکو، میرا قرآن بہت اعلیٰ و عرفہ ہے، اسے بیزاری سے نہ پڑھنا، جتنا تم آرام سے پڑھ سکو تو اتنا پڑھے. ہم نے رب کو راضی کرنا ہے. رب نے ہماری ہم نے الفاظوں کے چکر میں ہوتے ہیں، کتنے الفاظ ہو گئے، 30 نیکیاں، اتنی نیکیاں، ہم ملٹیپلیکیشن کرتے رہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں ملٹیپلیکیشن نہ کرو تم لوگ، کہ میں تمہاری نیت کے حساب سے پھل دیتا ہوں. کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے 10 کی بجائے 700 سے زیادہ بھی دیتا ہوں. تو کیا پتا وہ جو 30 نیکیاں، ان الف لام میم کی 30 نیکیاں، اب خالی 2 آیات پڑھ کے، اسے اچھی طرح پڑھ کے عمل کر کے، تو پھر پورے سپاری جتنا ثواب حاصل کر لیں، ٹھیک ہے. تو یہ سوچ کے سمجھ کے پڑھنے کے لیے قرآن آیا ہے، قرآن اس کے لیے نہیں ہے. اس کے بعد
بات آتی ہے آخری 10 راتیں، کیا آ جاتا ہے جی؟ اعتکاف، اعتکاف آ جاتا ہے، لیلۃ القدر آ جاتی ہے. اور لیلۃ القدر کے لیے آپ کو میں بتا دوں کہ جو اللہ کے پہلے ہم سب سے پہلے سیرت النبی دیکھتے ہیں کہ اللہ نے کیا کیا، کہ اللہ کے وسلم ہر سال 10 دن کا اعتکاف کیا کرتے تھے، اور آخری سال انہوں نے 2 یعنی 20 دن کا، 2 یعنی 10 20 دن کا اعتکاف کیا. اور یہ اعتکاف کیا ہے؟ آپ کو میں اعتکاف کی سمپل سی مثال بتاؤں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 40 دن کے لیے بلایا گیا تھا، ہے نا؟ ایسے پرانے لوگ بھی کرتے تھے. رہبانیت میں بھی آپ دیکھیں کہ لوگ کٹ کے الگ ہو کے بیٹھ جاتے ہیں، ہے نا؟ کٹ کے الگ ہو کے بیٹھنا آپ دیکھیے رہبانیت بھی ایسے ہی ہے. اور یہ جو ہندو لوگ ہیں، یہ جو ان کے کون ہوتے ہیں، وہ سائنس سے ہوتے ہیں، وہ کیا انہوں نے اور جو ان سے کپڑے پہنے ہوتے ہیں وہ عجیب سے، وہ نہیں نہیں وہ پادری نہیں ہوتے، ہاں پنڈت. اور یہ بھی کچھ ایسے چلے کاٹتے ہیں اور کتنے کتنے دن دور جا کے بیٹھ جاتے ہیں. پھر پروبت جو ہوتے ہیں، جو بدھ مت ہوتے ہیں، یہ لوگ بھی جا کے ایسے بیٹھتے ہیں. تو یہ ان کے ہاں چلے کاٹنا ہے، ہمارا اعتکاف ہے، ٹھیک ہے. اور اعتکاف جو ہے نا، اگر اس کو آپ دیکھیں نا، اعتکاف کو یہ پرانی بھی عبادت ہے اور دنیا سے کٹ کر سب کچھ چھوڑ. اب روزے میں کیا تھا؟ آپ نے کھانا پینا چھوڑا اور میاں بیوی والے معاملات چھوڑ دیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا 2 کام نہیں کرنے، ایک کھانا پینا نہیں ہے، ایک میاں بیوی والے معاملات نہیں کرنے، چاہے حلال ہے مگر نہیں کرنے، ٹھیک ہے. اور اعتکاف میں دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ پھر روزے میں راتوں میں میاں بیوی والا معاملہ کر سکتے ہیں، اعتکاف میں 10 دن وہ بھی نہیں کرنا، وہ بھی نہیں آپ نے کرنا. مطلب اب اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے؟ سب کچھ چھوڑ دے بندے. پہلے تو نے پریکٹس کروائی 20 دن، تجھے فجر سے لے کے مغرب تک تو نے کھانا پینا چھوڑا، میاں بیوی کا تعلق چھوڑا، برائیاں چھوڑی، برے کام چھوڑے. اب ایسا کر سب کچھ چھوڑ کے الگ ہو کے کٹ کے بیٹھ جا میری. تو بس کٹ کے اللہ تعالیٰ کے لیے تعظیماً بیٹھ جانا عقف کہتے ہیں. اور اعتکاف ہے ذہنی طور پر اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑ کے بیٹھ جانا. مرنا بڑا آسان ہو جائے گا، کبھی غور کریں. جیسے روزہ کھولنے کے وقت میں نے آپ سے کہا ہے نا، ایک خوشی، ایک روزہ کھولتے خوشی، ایک موت کے بعد کی خوشی، اللہ سے ملاقات کی خوشی. اور اس طرح اگر اعتکاف کرنے والے اور اعتکاف فرض کفایہ ہے، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، ہر ایک پہ فرض نہیں ہوتا. یہ ایک بستی میں سے ایک بندہ بیٹھ جائے تو فرض کفایہ ہو جاتا ہے. مگر یہ اعتکاف ایسی کہ آپ دیکھیں 10 دن کے لیے آپ بالکل چھوڑ چھاڑ کے بیٹھ جائیں، نہ مجھے بچوں سے بات کرنی، کوئی نہیں، میرا کوئی رشتہ، کوئی تعلق، کوئی ناتا نہیں، کوئی تجارت نہیں، کچھ نہیں، میں کونے میں بیٹھی ہوں گٹ کے. کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. تو مرنا بڑا آسان ہو جائے، حالانکہ مرنا بڑا مشکل. ابھی ریسنٹلی عائشہ کی جو ڈیتھ ہوئی ہے، آپ یقین کریں کہ وہ بچی بالکل ینگ بچی، اللہ اس کو بہت سی ایسی ڈیتھس ہوتی ہیں لیکن اتنی ینگ بچی، چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑ کے جانا. اور اس کا بالکل جو میرے ساتھ جو ایکسپیرینس ہوا کہ اس کی بات کرنا اس کے ساتھ، وہ کہ مرنے پہ دل نہیں چاہتا اور اپنے بچوں کو چھوڑ کے تو بالکل جانے پہ دل نہیں چاہتا. یقین کریں، کبھی صرف سوچیں کیوں موت سخت لگتی ہے، اس لیے کہ ہم پریکٹس ہی نہیں کرتے. حج پہ جانا بھی تو وہی ہوتا ہے، حج بھی تو یہی ہے، چھوڑ کے جاؤ ماں باپ، گھر، کاروبار، سب. تو اعتکاف بھی یہی ہے نا. تو حج اور اعتکاف یا عمرہ بھی یہی چیز آپ کو بتاتا ہے کہ اے اللہ، میں نے ہاتھ سب چیزیں اٹھا دیا، تیری ہر چیز سے میں نے ہاتھ اٹھا دیا، تیری دی ہوئی ہر چیز حلال ہر میری ہے، تو نے مجھے دی ہے، پر تیرے لیے میں نے سب کچھ چھوڑ دیا. اللہ کرے کہ ہم اس اعتکاف کو اصل سمجھ سکیں، ٹھیک ہے. خالی اعتکاف اس لیے نہ کیا جائے کہ 2 جو چیزیں سخت بری ہیں کہ روزہ ہو یا اعتکاف ہے، کوئی چیز ریاکاری، دکھاوا، تعریف. ہم چاہتے ہیں کوئی ریاکاری اور دکھاوا، کوئی تعریف کرے، نہ کوئی ریاکاری نہ تعریف. اور میں کہتی ہوں کہ یہ جو پھول ڈالنا ہوتا ہے نا، اور یہ ہم نا بچوں کو سکھا دیتے ہیں. جب بچہ روزہ کھولتا ہے ہم کہتے ہیں روزہ کھلوائی کریں، اس کے گلے میں ہار ڈالنا ہے، کیا اس کا دل بڑا ہوگا، اس میں دکھاوا زیادہ آ جاتا ہے. بچے کو پتہ ہے کہ میں نے یہ کام کیا، سب نے میری واہ واہ کی. یہ جو واہ واہ ہے نا، یہ تالی بجانا ہے، کلیپنگ کر دینا نا، بس وہ عادت پڑ جاتی ہے کہ میں ہر کام کروں تو میری واہ واہ ہو جائے. میری واہ واہ نہ ہو. بچے کو یہ سکھا تیرا رب پر، اگر تیرے اللہ کو پسند ہے کہ تیرے اوپر واہ واہ ہو جائے. ہمیں دنیا کی واہ واہ نہیں چاہیے، دنیا کا نہیں چاہیے، چاہے روزہ ہے چاہے اعتکاف ہے. تو پھر اعتکاف 10 دن کا کیوں کہا گیا؟ اس کے پیچھے پوری ٹرک کیا ہے
کہ 10 راتوں میں طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو. یہ نہیں کہا کہ 27ویں کی رات ہے، یا کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ قرض کی جو حدیث ہے نا اس کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں سو رہے تھے اور انہیں لیلۃ القدر کا بتا دیا بھی گیا تھا، لیکن جب باہر نکلے تو حضرت کعب بن ابی مالک اور ان کے آپس میں دو صحابہ میں جھگڑا ہوا تھا کسی قرض کے معاملے میں. اور جب تک اللہ نے فرمایا کہ میرے ہوتے ہوئے تم مسجد میں لڑ رہے ہو، جب اٹھے پھر ان کا جھگڑا نپٹایا سب کچھ کیا تو اللہ نے فرمایا کہ مجھے لیلۃ القدر کے بارے میں بتا دیا گیا تھا مگر تمہاری لڑائی کی وجہ سے بھلا دیا گیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ رجم کی آیات بھی بھلا دی گئی تو بھلا دیا گیا. اس کے پیچھے بھی ایک حکمت تھی. کیوں حکمت تھی؟ کیونکہ آپ دیکھیں نا پاکستان والوں کو تو اگر 27ویں رات مل گئی تو امریکہ والے کیا کریں گے؟ وہ تو اپوزٹ ہے، پھر ان کے لیے الگ سے ایک رات آئے گی. وہ ایک ہی رات آنی ہے، وہ پتہ نہیں کہاں کس جگہ پر آنی ہے. وہ 10 راتوں میں سے، اور 10 راتوں میں سے کوئی بھی رات آ سکتی ہے، کسی پہ کوئی بھی طاق بھی نہیں ہو سکتی. یہ ہم کہتے ہیں طاق رات. آپ سوچیں نا ہمارے پہ طاق رات ہے اور ان پہ طاق نات. اب تو ہم سب جانتے ہیں پاکستان میں تو چاند کا جھگڑا پڑ جانا. آپ یہ غور کریں صحابہ کرام صحابہ کیوں کہلائے؟ انہوں نے نہیں کہا کیوں اللہ کے ہم بتاتے کیوں نہیں، اب بتا دینا. ہم تو ضدیں پڑ جاتے ہیں نا سانو پتا ہونا نہیں. ان کے ہاں یہ تھا کہ انہوں نے کہہ دیا آمنا صدقنا. ہم کہتے ہیں جب تک ہمیں پتہ نہ چلے. اب آپ یہ غور کریں سائنس نے ہمیں سب کچھ بتا دیا، ہمیں وہاں جانے والوں نے بتا دیا کہ تمہارے یہاں رات ہوتی ہمارا دن ہوتا ہے نا. تو رات تو ایک ہی آنی ہے، تو 10 دنوں میں تلاش کرنی. تو اللہ واللہ عالم وہ دن کا ٹائم ہم پہ آ جائے، رات کا ٹائم ان پر آ جائے، ہمیں کیا پتا کون سا والا ٹائم آ جائے. بہرحال وہ ایسا بہترین بیسٹ رات ہے، 1000 مہینوں سے بہتر سے کہا گیا ہے کہ جس میں کہ کون اترتا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام پہ. اب دیکھیں جب سے اللہ سمجھائے ہیں جبرائیل علیہ السلام نہیں آتے، لیکن ایک رات آتے صرف لیلۃ القدر میں رات آتے اور فرشتوں کے ساتھ آتے ہیں. لیکن ہم تو بڑے مشکل سے طاق راتوں تک ہی پہنچتے ہیں. یہ ساری راتوں والی بات تو نہیں خالی سے نالج میں ہے. آپ غور کریں نا، آپ سینسیبل ہو کے سوچیں پھر آپ کو خود پتہ چل جائے گا. کیا میں نے اور آپ صرف میرے اور آپ کے لیے اللہ طاق رات رکھی تھی کہ ہم کوئی طاق رات رکھتے ہیں؟ یہ تو تھا ہی نہیں. ہوتا تو صحابہ نہ کرتے ہیں، ہے نا. اس لیے کہتے ہیں آخری راتوں کی قدر کرو، آخری راتوں میں تلاش. یہ لکھا ہے کہ آخری راتوں میں تلاش کرو، طاق راتوں میں تو لکھا ہی نہیں ہوا. بس پھر اپنی مرضی. پھر تو اس کا مطلب ہے ہمیں تو وہ نصیب ہوئی نہیں ہے. اگر تو واللہ علم آپ کہہ سکتی، ہو سکتا ہے آپ کو نصیب ہو گئی ہو دن کے اندر کہیں آپ نماز پڑھ رہی ہو گئی ہو. دیکھیں نا دن میں بھی تو آپ نماز پڑھی. اس وقت ہم کیا کر رہے ہیں؟ ذکر کر رہے ہیں. اسی دن ہم کہیں ذکر کر رہے ہو اور وہ رات کا ٹائم ہو، ادھر رات ہو ہمارے یہاں دن ہو، مگر ہم تو ذکر کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کا، دعائیں بھی کر رہے ہیں، ہے نا. ہے نا. تو یہ سب کچھ نہیں، آپ سینسیبل ہو کے سوچیں. کیونکہ اب دیکھیں سیدھی سی بات ہے، سائنس آپ کو سب سمجھاتی ہے. بچے آپ سے سوال کرتے ہیں، ہمارے بچے میں کتنا کچھ سکھا دیتے ہیں. کہتے ہیں امی سینس میں نہیں آتی بڑی بات. ان کے سینس میں لانے کے لیے ہمیں سینس میں آنا پڑا تو پتا چلا کہ ایسا معاملہ ہے. ہم دراصل بندھے ہوئے ہیں، فلاں نے یہ کہا تھا، اس نے یہ کہا تھا. تھوڑا سینس ایک پہلے سامنے کس کو رکھنا ہے؟ قرآن کو. عقلی کتابی دلائل قرآن سے، حدیث سے، پھر عقلی دلائل آپ کو اللہ کی کائنات سے مل جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. ہمیں اپنی روزمرہ زندگی سے مل جاتے ہیں. تو یہ سب کچھ ہمیں ملتا ہے. تو یہاں پہ ہمیں اس کے بعد پھر یہاں جو آگے آیت آتی ہے نا 186 نمبر، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. اللہ تعالیٰ کہتا ہے پس جب میرے بندے تجھ سے کہیں نا، میرے بارے میں پوچھیں، بس تو کہہ دے میں قریب. یہ بھی نہیں کہا، آپ غور کریں کہ جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو اے نبی تو کہہ کہ میرے پاس آؤ میں بتاؤں. پھر تو مدینے جانا پڑتا ہم لوگوں کو، ہے نا. میں قریب میرے بندے. اور یہ بھی نہیں کہا کہ میرے مومن پوچھیں. تو بندے، اللہ کے بندے ساری انسانیت ہے، ساری انسانیت. اور ہم کہتے ہیں رب 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا رب ہے. تو آپ سوچیں ایک ماں کو کس کی فکر زیادہ ہوتی ہے؟ وہ جو سب سے نکما ہوتا ہے،
سب سے نکما ہے نا اس کی فکر زیادہ ہوتی ہے ماں کو، جو معذور ہوتا ہے اس کی فکر زیادہ ماں، اس کی ماں دکھ میں سڑ رہی ہوتی ہے۔ تو یہ ساری جو کائنات اس زمین کے اوپر جتنی مخلوق ہے وہ رب کی ہے۔ رب کہہ رہے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، میرے بندے تجھ سے پوچھیں میں بڑا قریب، اتنا قریب کافروں کی بھی سنتا ہوں۔ غور کریں، خالی ہماری تو دعائیں قبول نہیں ہوتی، ان کی بھی ہوتی ہے۔ وہ پکارتے ہیں تو کہ ان کی دعا قبول نہیں ہوتی، ہوتی ہے اسی وقت ہوتی ہے، ان کے بچوں کی شفا ملتی ہے، ان کو اللہ تعالیٰ سب کچھ دیتا ہے۔ عبادی، بندے میرے، میں کتنا قریب ہوں کہ ادھر ہوں، ادھر۔ کبھی کبھی آپ اس بات کو خالی یوں سمجھیں کہ کبھی کبھی آپ جب دعا کرتے ہیں نا، آپ ابھی وہ دعا کو ہونٹوں پہ بھی نہیں لاتے، کسی کو کہتے بھی نہیں قبول ہو جاتی ہے، اور آپ کہتے بھی ڈرتے ہیں کیا ہے۔ میں آپ کسی کو کہیں نا کہ میں تو ابھی سوچ ہی رہی ہاں ایڈی تو اللہ والی، ہم تو فٹافٹ اس طرف آ جاتے، ایسا ہے کہ نہیں، ایڈی تو اللہ والی۔ لیکن حقیقت بات ہے انسان سوچتے ہیں ابھی تو میں سوچ ہی رہا تھا، ابھی تو میں کہہ بھی نہیں پایا تھا، ابھی تو میرے ہونٹوں نے ادا بھی نہیں کر، بند ہونٹوں کی بات وہ آپ بغیر لفظوں کے بھی وہ سنتا ہے، وہ کہتا ہے میں اتنا قریب ہوں تمہارے، تم خود بھی اتنے قریب نہیں اپنے جتنا میں قریب ہوں میرے بندوں کو پیغام دے۔ اور یہ آیت کہاں پہ رہی ہے؟ روزوں کے اینڈ پر آ رہی ہے، اعتکاف کے دنوں میں آ رہی ہے، لیلۃ القدر کے پاس آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اتنے دن میں انہوں نے اپنی صفائی کر لی ہے، یہ صاف ہو گئے ہیں، اب مجھے پکارو میں تمہیں بخش دوں گا۔ تمہیں سب سے پہلے بخشش کی اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لنا، اللہ ہمیں بخش دے۔ اپنے آپ کے لیے بخشش مانگو، اپنی اولاد کے لیے مانگو، اپنی ذریت کی ہدایت مانگو، میں دوں گا، میں دعائیں قبول کرتا ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، کہ جب وہ مجھے پکارتا ہے اور لازم ہے اور کہ پکار تو میں وہ میری بات مانے۔ بس ایک بات اللہ نے کیا کہا، سارے ہیں میرے بندے ہیں، مگر یہ کہ اجیب دعوت الداعی، جب وہ پکارتے فلیستجیبوا لی، کہ میرا مجھے جواب دے۔ اللہ کو جواب دینا کیسے ہوتا ہے؟ بس چاہیے کہ مجھے جواب دے۔ جواب ویسے تو میں دو طرح سمجھاتی ہوں، جب نکاح ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ لڑکی کو جواب دے، لڑکی کہتے ہیں قبول ہے، تو آگے قبول کہیں، لبیک کہیں، مطلب اللہ تعالیٰ کو لبیک کیسے کہہ سکتے ہیں؟ میں اور آپ تو چلو پھر بھی مانتے ہیں، ایمان لے آئے، مان جائے اللہ والیوں منو، ایمان لائے ملی، سارے بندے کیسے مان لیں؟ سارے بندوں کا کیا موت نہیں آتی؟ کافروں کو موت نہیں آتی، مشرکوں کو موت نہیں آتی، ان کے گھر بچے پیدا نہیں ہوتے ہیں، رب کو سب جانتے ہیں، وعدہ اللہ سے جانتے ہیں، مجھے بھولے ہوئے، مجھے یاد رکھیں جب میں موت کا وقت، جب میں تم نے گھروں میں موت آتی ہے، جب تمہارے گھر میں بچے پیدا ہوتے ہیں، جب تمہیں بارش کی ضرورت ہوتی ہے، تم فٹ میری طرف آسمان کی طرف دیکھتے ہو، کیوں؟ تمہیں پتا ہے، تمہارے دلوں کو پتا ہے میں ہوں، تو میں اس وقت قبول کرتا ہوں دعا جب وہ ایمان والا ہو جاتا ہے، مجھے ماننے والا ہو جاتا ہے۔ تو پھر ہماری امپورٹنس ہو گئی کہ نہیں؟ بکارا سب بندوں کو ہے، پر ہم کون ہیں؟ الحمدللہ کہ ہم ایمان والے ہیں۔ اللہ ہمیں ایمان والا رکھیں، ہماری ذریت کو ایمان والا رکھیں۔ آگے ماحول بہت خراب ہے، دجالیت کا وقت آنے والا ہے، اپنی ذریت کو نہ بھولا کریں، ہر وقت میں یاد رکھیں، دعا کیا کریں کل امام مہدی کی عزت کرنے والی کھڑا ہونے والی ہماری ضرورت میں سے، تو اس میں کبھی نہ بھولا کریں، خود کو یاد رکھیں، آنے والی ضرورت کو بھی یاد رکھا کریں۔ تو یہاں کہ وہ مجھے چاہیے کہ جب لازم ہے کہ میری بات مانے، مجھ پر ایمان لائے، اور تاکہ وہ ہدایت پائے۔ ان کی ہدایت کے لیے اللہ کو ہماری ضرورت نہیں ہے بھائی، وہ پھر بھی ہمارا خیال کرتا ہے، ہمیں اس کی ضرورت ہے، ہمیں اس کی ضرورت ہے، وہ ہماری دعائیں قبول کرے، ہمیں ہدایت عطا کرے۔ سب سے پہلی ضرورت ہدایت کی ہے، قرآن شروع ہی ہدایت سے ہوتا ہے، تو قرآن کا پہلا موضوع ہی ہدایت۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں اس کے بعد اللہ نے اپنا اگلی جو آیت آتی 187 کہ میں نے تمہارے لیے میاں بیوی کا تعلق بتایا کہ ایک دوسرے کے لیے بنا دیا، اس کے بعد اینڈ تک یہ وقت بتایا صبح سے لے کے رات تک۔ تو رات کا جو یہ بھی ایک مسئلہ لوگوں نے بنایا ہے، رات کا کون سا پہر، تو رات کب شروع ہوتی ہے جی؟ جب سورج، سمپل سی بات ہے، دن کب شروع ہوتا ہے؟ جب سورج شروع ہوتا ہے۔ تو رات کب خوشی ہوتی ہے؟ جب سورج بیٹھ جاتا ہے، غروب ہوتا ہے۔ تو سمپل، آپ غروب تک پورا کرو
اور پھر تم مسجدوں میں بیٹھو. اور اگلی آیت پہ جو آخری آیت آتی ہے اس میں 188 اسی رکوع کے پورا پیک کر دیا اللہ نے. اپنے مال آپس میں باطل طریقے سے مت کھاؤ، نہ انہیں حاکموں کے ساتھ لے کے جاؤ تاکہ باقی لوگوں کے مالوں کے ساتھ ایک حصہ گناہ کے ساتھ کھا جاؤ حالانکہ تم جانتے ہو. اللہ تعالیٰ اس میں اینڈ پہ ہمیں کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ اینڈ پہ بتایا یہ جا رہا ہے کہ دیکھو جو تم مال کسی کا کھاتے ہو نا باطل طریقے سے تو وہ حرام ہو جاتا ہے، وہ کسی بھی طریقے سے کھائیں. اب باطل طریقے سے مال کھانے کے بہت طریقے ہیں. ہم تو وہ سمجھتے ہیں ڈاکو آئے کنٹری پہ رکھے گا تو لے جائے گا، یا کوئی غبن کرے گا تو لے جائے گا. لیکن ہم وہ سا غبن کرتے ہیں بری رسومات قائم کر کے کسی نہ کسی کے پیسے اڑوانا، یہ بھی غبن ہی ہے. ٹھیک ہے، چاہے وہ کوئی بھی رسم ہے، چاہے وہ آپ کی شادیوں سے شروع ہو کے تیل مہندیوں سے شروع ہو کے شادی کے اینڈ تک چلے جائے. تو یہاں بچوں کے پیدا ہونے پہ، مرنے پہ، کسی بھی جگہ پہ آپ نے رسمیں جو خود سے بنائی ہیں نا اور لوگوں کا پیسہ خرچ ہو رہا ہے، اول تو جس نے بنائی پہلتے ہیں اسے دے وزا، اور اس کے بعد جو جاری رکھ رہے ہیں نا تو وہ باطل طریقے سے کھا رہے ہیں. تو باطل طریقے سے اینڈ پہ کیوں منع کر دیا کہ دیکھو کیا تم اتنی محنت کر رہے ہو، شعبان سے تم تیاری کر رہے ہو، رمضان میں تم روزے رکھ رہے ہو، اپنے آپ کو جیسے شجر ممنوعہ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا تھا نہیں اس طرح تم نے بالکل کچن کو بالکل فریج اکیلے بھی تم ہو تو تم ایسے بالکل کھا پی نہیں رہے ہو، میرے پورے اہتمام کے ساتھ روزہ رکھ رہے ہو، میرے اتنے قریب ہو گئے ہو. لیکن پھر وہ حدیث میرے خیال میں ہمارے دشمنوں نے زیادہ حدیث وہ سنی ہوئی ہے کہ ہم تو عمل ہی نہیں کرتے کہ اللہ نے فرمایا کہ ایک بندہ جو حج کے لیے جائے اور وہ میلا کچیلا، اب تو خیر میلے کچیلے ہوتے ہی نہیں ہیں، صاف ستھرے پہنچ جاتے ہیں. کسی وقت میں اتنا لمبے لمبے سفر ہوتے تھے تو میلا کچیلا حاجی وہ جا کے ملتزم کے ساتھ چمٹ چمٹ کے رو رو کے دعائیں مانگ رہے ہیں پر دعا نہیں قبول ہوئی. صحابہ نے پوچھا کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ اس کا گوشت حرام پہ پلا ہے، اس کے گوشت میں حرام کی آمیزش، حرام جس دیر چلا گیا نا دعا نہیں قبول ہوگی. تو اللہ تعالیٰ نے پورے آپ چیپٹر کو چلیں، آپ کو ہمیں روزہ دکھایا، ہمیں تقوی دکھایا، پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن کی ہدایت دکھائی، پھر سارے اعتکاف طریقہ سب بتا کے پھر اینڈ پہ اللہ نے دعا کے اور اگر تمہاری دعا میں اتنا قریب ہوں، تمہاری دعائیں سنتا ہوں، اور اگر تم نے یہاں ڈنڈیاں ماری ہیں نا تو پھر آپ بھی معافی مانگو، اللہ سے استغفار کرو، جس کی ڈنڈی ماری اس کو واپس کر دو، جس کا حق مارا. میں نے کہا ہے نا یہ اینڈ پہ کیوں آیت آ گئی ہے؟ سارے گناہ معاف کرا چکے ہو، دنیا والے گناہ تم خود معاف کرو. کسی کا جو کھایا پیا ہے کچھ ایسی غلطی کی ہے تو اپنے گناہ بھی معاف کرا لو، اپنے آپ کو ایزی کرا لو، اور بالکل حلال تمہارا ہونا چاہیے. کم از کم اس میں سے اگر ہم دیکھیں بہت سے حرام رشتوں سے منہ موڑ کے بیٹھے ہوتے ہیں، حلال رشتوں سوری وہ بھی حرام ہے کہ آپ اپنے حلال رشتوں سے منہ موڑ کے بیٹھے. ان میں ہمارے بہن بھائی، دیکھیے بہن بھائی سے تعلق کو توڑنا بھی حرام ہی ہے، کیونکہ اللہ نے کیا فرمایا کہ قطع رحمی جو ہے وہ 3 دن اگر تم نے نہیں تو مومن ہی نہیں ہے جو 3 دن اپنے بھائی سے بات نہ کرے. تو ہم تو بہت سی جگہ مومن نہیں ہوتے. اور پھر سب سے بڑی بات ہے مزے سے کیا کہتے ہیں کہ وہ تو میرا بہن بھائی نہیں ہے، میں نے تو اس کے لیے کوئی اچھی بات کرنی نہیں ہے نا کوئی. تو میں کہتی ہوں جتنے لوگ آپس میں ناراض ہیں، چاہے وہ میاں بیوی ہیں، چاہے وہ بہن بھائی ہیں، چاہے وہ کسی سے بھی ناراضگی ہے، تو پھر وہ دعا نہ پڑھا کریں جو ہم پڑھتے ہیں اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. وہ تو ان پر بھی دعا چلی گئی، تمہاری تو ناراضگی تھی. تو پھر چن چن کے نام لینا انہاں نو چھڑ کے اللہ تعالیٰ انہاں نے تے مومن استغفار کر دے. ہاں نا جب ہم دعا پڑھتے ہیں اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، وہ تو پھر سب پہ دعا چلی گئی ہے نا. تو ضروری نہیں مروں پہ، زندہ کو بھی اللہ تعالیٰ مغفرت کے لیے دعا ہوتی. تو سب سے پہلے اس شعبان کی تیاری میں ہم نے کیا کرنا ہے، اپنے سب بہن بھائیوں سے سلام دعا کر لیں اور وائس میسج. شکریہ اس موبائل کا جو وائس میسج ہمارے پاس اللہ کی حجت تو پہنچ گئی. ہاں جی وائس میسج کہتے ہیں بلاگ بھی کہتے کبھی تو کھولے گا نا، ہماری طرف سے تو چلی گئی ہے نا. اب اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری اللہ نے نیت دیکھنی ہے، پہل کس نے کی تھی اللہ نے یہ دیکھنا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے عمل بعد میں دیکھنا، نیت پہلے دیکھنی ہے. اللہ میری نیت تھی، اب سامنے والے نے کہا نہیں بھائی میں کر سکتا، تو اللہ تعالیٰ زیادہ دیکھتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو بہن بھائی کے معاملے میں اپنے آپس کے تعلقات ٹھیک کر لیں، یہ شعبان کی تیاری ہے. اپنے کچن میں جتنے کام ہلکے ہو سکتے ہیں وہ کر لیں، وزنی نہ کر لیں، اور لسٹ بنا کے فریج پہ لگا لیں یہ ڈش بنانی ہے کہ بھئی اس کے اندر ہی
پھنسے رہیں، تو یہ تیاری کر لیں اور کوشش کریں کہ اپنے جو شاپنگ والے کام ہیں وہ پہلے پہلے ختم کریں، اور کسی بھی دورہ قرآن کو اٹینڈ کرنے کے لیے اس کے ساتھ جڑ جائیں۔ اور آخر میں بات آتی ہے صدقہ خیرات کی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے پیچھے تو ہم جانتے ہیں، سارا سال اللہ کے وسلم ان کی تو بات ہی اور ہے کہ اتنا زیادہ وہ سخی تھے کہ اتنا زیادہ صدقہ خیرات کیا کرتے تھے، لیکن صحابہ کرام بھی بتاتے ہیں اور امہات المومنین بتاتی ہیں کہ رمضان میں تو اللہ کے وسلم بالکل ہر وقت یعنی کہ صدقہ خیرات کرتے تھے بہت زیادہ، اور عبادت کے لیے کمر کس کیا کرتے تھے، تو بہت زیادہ صدقہ خیرات کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم بھی صدقہ خیرات کرتا کیا ہے انشاءاللہ دورہ قرآن میں سب کچھ کرتے رہیں گے، سب کچھ ہی پڑھیں گے، لیکن اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے، جو ہم پر تو بہت ہی آیا ہوا، بہت آیا ہوا، ہم سب کو پتہ ہی ہے کہ بیماریاں آئی ہوئی ہیں، اللہ کا شکر ہے، وہ بھی اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ جھاڑ دیتا ہے، ورنہ ہم سب جانتے ہیں امت مسلمہ ایز اے امت مسلمہ یاد رکھیں ہم پر اللہ کو بڑا غصہ ہے، ہم وہ کام نہیں کر رہے جو ہمیں کہا، اور ہم وہ کام کر رہے ہیں جو ہمیں نہیں کہا۔ تو باقی الحمدللہ یہ آج ہمارا استقبال رمضان ہے۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ آپ کو اور مجھے اتنی زندگی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، اتنی سے تندرستی عطا فرمائے، ہم جسمانی قلبی ہر طرح سے اللہ اپنے رب کے حضور حاضر ہوں۔ اور یہ صرف بقرہ کا ایک رکوع جو کہ روزے والا تھا میں نے یہیں پہ کمپلیٹ کروا دیا ساتھ میں استقبال رمضان کی۔ اس کے علاوہ کسی کا کوئی سوال ہوگا تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم ساتھ ساتھ کرتے رہیں گے، ٹھیک ہے جی؟ سورہ بقرہ کا صدا پہلا کون سا رکوع تھا؟ 23 123 صدق اللہ العظیم ربنا لا نہیں 23 ہاں صدق اللہ العظیم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم حاسبنا حسابا يسيرا اللهم فقهنا في الدين اعوذ باللہ نکون من الجاہلین۔ یا رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرما، ہمیں طاقت عطا فرما، ہمیں جسمانی، ذہنی، قلبی اور ہر طرح کی قوت عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں بھی ہماری شوہروں کو، بھائیوں کو، بیٹوں کو، بیٹیوں کو، ہمارے تمام گھر کو، ارد گرد کے دوستوں کو، نیبرز کو، ہر ایک ہماری دعا میں شامل ہے۔ وہ جو سن رہے ہیں، جو یہاں موجود ہیں، وہ جو یہاں موجود نہیں، وہ سب کو یا رب العالمین بہترین صلاحیت اور توفیق عطا فرما۔ اس رمضان کی برکتوں سے ہم اپنی مغفرت کرنے والے یا رب العالمین۔ تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا کہ بد نصیب ہے وہ جو آج مغفرت نہ کروا سکے۔ یا رب العالمین ہمیں توفیق دے، ہمیں اتنا وقت بھی دے اور توفیق بھی دے کہ ہم یہاں تیرے سے بخشش کروا سکیں۔ اور یا رب العالمین ہمیں آسان کر دے یہاں آ کے بیٹھنا، پڑھنا، پڑھانا، سننا، سنانا، یا رب العالمین، اور اس پر عمل کرنا۔ یا رب العالمین ہمارے لیے وقت میں، صحت میں، صلاحیت میں، علم میں، ہر چیز میں برکت عطا فرما دے۔ یا رب العالمین ہماری کوئی قوت طاقت نہیں ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، ساری قوتیں طاقتیں تجھ کو سجتی ہیں۔ یا رب العالمین ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، تو ہی قدرتوں والا، تو ہی حکمتوں والا۔ یا رب العالمین سب تو ہی تو ہے، ہم کچھ بھی نہیں، ہم عاجز، ہم تیرے آگے ہاتھ پھیلائے بیٹھے ہیں، ہمارے لیے آسانیاں کر دے۔ یا رب العالمین جینا آسان کر دے۔ یا رب العالمین موت آئے تو موت آسان کر دینا۔ یا رب العالمین پورے رمضان میں ہر ایک کے لیے آسان کر دے، جن کے پاس ہے ان کے لیے بھی آسان کر دے، اور جن کے پاس نہیں ہے ان تک ہمیں پہنچنا آسان کر دے۔ یا رب العالمین ہم صدقہ خیرات کریں تو قبول کر۔ یا رب العالمین روزے کو اس کے مقصد سمجھ کر ہم رکھیں تو قبول فرما۔ یا اللہ ہم جو بھی کریں تو قبول فرما۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آسانی کر، مشکل نہ کر یا رب العالمین، اور ہمارا خاتمہ بالخیر کر دے۔ جو کہہ دیا تو نے سن لیا، تو سمیع ہے، تو بصیر ہے، تو علیم ہے، تو خبیر ہے، یا ذوالجلال والاکرام، یا ارحم الراحمین۔ جو کہہ دیا تو نے سن لیا، جو نہیں کہا تو وہ بھی جانتا ہے، تو بند ہونٹوں کی زبان بھی جانتا ہے یا رب العالمین، تو بغیر کہے الفاظ بھی جانتا ہے یا رب العالمین۔ ساری کی ساری وہ دعائیں جو ہمارے دلوں میں ہیں، جو ہمارے ہونٹوں پر تک نہیں آئی، یا اللہ وہ بھی قبول کر لے۔ جن کے ہاتھ اٹھے ہیں، جو سن رہے ہیں، جن کی جو تکلیف ہو، سب تو جانتا ہے، سب کے سب قبول کر۔
اور سب کے سب معاف فرما دے یا رب العالمین، ہمیں بخش دے، ہمیں معاف فرما دے، جو دیا اس کی شر سے بچا، جو نہیں دیا اس کی بھی شر سے بچا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمین ثم آمین یا رب العالمین.